This program is brought to you by University of Management and Technology, Pakistan's first AI-powered education experience. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जी सैलाब स्पेशल ट्रांसमिशन, और उम्मीद करते हैं आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। फरमाने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तमाम तर जो मुसलमान हैं वो एक जिस्म के मानंद है, और जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। उसी तकलीफ़ को महसूस करने के लिए हमने जो ये सैलाब की स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ किया है, आप तक पहुंचा रहे हैं। तकलीफ़ किस तरीके से महसूस कर सकते हैं, हम जो लाइव फुटेज हैं वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, और जो वहाँ पर अपडेट्स हैं, करंट अपडेट्स क्या हैं, सैलाबी सूरत हाल क्या है मुख्तलिफ़ इलाकों में, इंशाल्लाह मेहमानों को भी हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज जो हमारे प्रोग्राम में शख्सियात हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे जी। पहली शख्सियत हैं जी डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ इलियास साहब, फाजिल उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी मक्का मुकरमा है, पैगाम टीवी के प्रोग्राम के खुतबाते हरमैन की मुस्तकिल मुतरजम है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने उन्हें आज प्रोग्राम में लाइव देखा भी है, और अरसा 10 साल से मुख्तलिफ तलीमी इदारों में खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ जो दूसरी शख्सियत मौजूद हैं जी डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अब्दुल सत्तार साहब हैं जी, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, अरसे 10 साल से तालीमी इदारों में खिदमात भी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल बेहतरीन, आप ठीक हैं जी? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि जो सैलाब की सिचुएशन इस वक्त चल रही है, आप तक तमाम तर जो इस वक्त फुटेजेस आ रही हैं, तमाम तर अपडेट्स जो आ रही हैं, वो काफ़ी दिल को दहला देने वाली हैं, और मुसलसल ये मामला बदतरीज जो है वो ख़राब हो रहा है। सैलाबी सूरत हाल मज़ीद बढ़ रही है। उसी सिलसिले में इंशाल्लाह बात करेंगे। हमारे साथ जो इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर मोहम्मद आतिफ़ इलियास साहब। डॉक्टर साहब फरमाइएगा कि कुरान और सुन्नत में कुदरती आफ़ात को किस नज़र से देखा गया है, इस पर रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आपका पैगाम टीवी मैनेजमेंट का मौका देने के लिए, यहाँ मदऊ करने के लिए। ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया कि सारे पाकिस्तान में हम देख रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे सैलाब आया है और लोग मुतासिर हैं। लोगों के घर जो है, कई लोगों के घर गिर रहे हैं, कई लोग सैलाब के पानी में मुतासिर हैं, कुछ डैमेज हुआ है, मसाइल का सामना है जी। और इससे पहले कि हम इसके ऊपर कोई और बात करें, मेरा ख़्याल है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं वो अगर हमें देख सकें, या क्लिप की सूरत में उनके पास कोई हमारा चला जाता है, मैसेज चला जाता है, तो हमें याद रखना चाहिए कि जो बंदा मुसलमान है और उसका ईमान कायम है, अल्लाह तबारक व तआला पे बिलीफ उसका मौजूद है, और उससे कम तर, यानी ईमान के ख़ात्मे से कम तर जितनी भी मुसीबतें इंसान के ऊपर आ जाएं, वो बहरहाल ईमान के ख़ात्मे की निस्बत छोटी मुसीबतें हैं। सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ने हमें दे रखी है इस दुनिया में, वो ईमान की नेमत है। हत्ता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इस चीज़ का इजहार किया कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत ये है, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत ये है। 2-3 अहादीस में हमें बार बार तज़किरा मिलता है। तो इससे मालूम होता है कि सबसे बड़ी नेमत अगर इंसान के पास दुनिया में कोई है तो वो ईमान की दौलत है। और अगर ईमान की दौलत से इंसान महरूम नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो भी मुसीबतें और आजमाइशें आई हैं वो उसके लिए अच्छी हैं। मुझे यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ रही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अजबन लिअम्रिल मुमिन इन अमरहु कुल्लहु लहु खैर, कि मोमिन का मामला तो बड़ा निराला है, ताज्जुब करने वाला है, ताज्जुब खेज़ है। इन असाबतहु सर्राउ शकर फ़कान खैरन लह, अगर उसको नेमत कोई नसीब होती है तो वो शुक्र अदा करता है कि अल्लाह की तरफ से आई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ बजा लाता है, और ये काम करना उसके लिए बहुत अच्छा है और मुफीद होता है। व इन असाबतहु दर्राउ सबर फ़कान खैरन लह, और अगर उसके ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो क्या करता है? सब्र करता है, और सब्र करना भी उसके लिए अच्छा और भला होता है। तो मोमिन जिस हाल में भी इस दुनिया में रहता है, उसको अल्लाह तबारक व तआला नवाजता रहता है, उसके दर्जात बुलंद होते जाते हैं। देखिए, हमें यहाँ पे ये महसूस होता है कई मरतबा कि बहुत ज़्यादा आजमाइशें आ गई हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतें आ गई हैं, और फिर हम कंपैरिजन में पड़ जाते हैं। इत्तेफाक से आज का खुतबा जो है वो कंपैरिजन्स के ऊपर ही था, मदनी खुतबा, तो कंपैरिजन्स के हवाले से उन्होंने बड़ी शानदार गुफ्तगू की थी।
تو اس کی طرف بھی رجوع کیا جا سکتا ہے جو ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں. جن کا رہ گیا ہے وہ خطبات حرمین کے جو پیج ہے یوٹیوب پہ اس پر رجوع کر سکتے ہیں. بہرحال کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں ہم کہ ہمارے پاس جو نعمت نہیں ہے اور جو دوسرے لوگ ہیں فار ایگزامپل جو نان مسلمز ہیں ان کے پاس تو ساری نعمتیں ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ہی ساری مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ ہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے بالکل. لوگ اس کو پوچھتے ہیں یہی چیز خاص طور پہ جو آپ نے مینشن کی ہے. اچھا مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت زیادہ کرتا ہے, جس کی بھلائی زیادہ چاہتا ہے, جس کو اجر زیادہ دینا چاہتا ہے, اس کو زیادہ مصیبتوں میں ڈالتا ہے, زیادہ تکلیفوں میں ڈالتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے نا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء, سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. آزمائشیں تکلیفوں کی شکل میں آتی ہیں نا, مصیبتوں کی شکل میں آتی ہیں. کبھی کسی طرح کی مصیبت آتی ہے, کبھی کسی طرح کی تکلیف اور آزمائش آتی ہے. اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ آپ ساری زندگی مختلف آزمائشوں سے ہی دو چار رہے ہیں. یعنی یہاں تک کہ پتھر مارے گئے, یہاں تک کہ دندان مبارک کو شہید کیا گیا, یہاں تک کہ اپنوں نے نکال دیا گیا, قتل کی پلاننگ کی گئی. بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی تکلیف دیں. تو آزمائش جو ہے وہ سخت 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 ہوتی ہے انسان کے ایمان کے مطابق. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے یبتلی المرء علی حسب دینہ, کہ دین کے مطابق انسان کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی اگر ایمان مضبوط ہے تو آزمائش زیادہ کڑی اور زیادہ سخت ہوگی. اگر آدمی کا ایمان کم ہے تو پھر کہا جاتا ہے اس کے لیے نرمی کر دو, اس کے لیے نرمی کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسانوں کو آزماتا ہے اور ان کی آزمائش جو ہے وہ ان کے ایمان کے مطابق رکھتا ہے کہ اگر اس کی جو لمٹ ہے برداشت کی وہ کراس ہونے لگے یا قریب قریب آنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اتنی زیادہ آزمائش آ جائے کہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے. بے شک یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے. بالکل. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ آزمائش اور مصیبت وقتی طور پر تکلیف دہ ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے انسان کو یا اس کی بدولت انسان کو جو اجر ملتا ہے وہ بہت بڑا ہے. آپ دیکھیں نا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب حتی الشوکۃ یشاکها یکفر اللہ له بها من خطایا. مسلمان کے اوپر جتنی تکلیفیں آتی ہیں, جب پریشانی آتی ہے یعنی فزیکل نہیں بلکہ مینٹل پریشانی جو آتی ہے انسان کے اوپر, جو فزیکل پرابلمز آتی ہیں ان کی وجہ سے بھی اذیت جو محسوس ہوتی ہے انسان کو, حتیٰ کہ اگر کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ سلسلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو آزمائشیں ہیں ان میں خیر ہوتی ہے اور ہمارا یہ دیکھنے کا انداز ہے. ہاں دیکھنے کا انداز مختلف ہونا چاہیے. جی شیخ, ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کو دو لوگ ڈفرینٹ نگاہوں سے دیکھیں گے. ایک آدمی کہے گا یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے, دوسرا آدمی اسی چیز میں سے رحمت کا ایک ایسا پہلو نکالے گا اور ایک دوسرے طریقے سے چیز کو دیکھے گا تو لگے گا نہیں یار یہ تو سراسر رحمت ہے. بے شک ایسے ہی. قدرتی آفات ہمیں دیکھ لیں, اگر حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا اس نگاہ سے دیکھیں کہ انہوں نے جو کام کیے ہاں جی بالکل, حضرت خضر علیہ السلام نے, وہ کیا تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھے. اللہ نے ان کو کہا تو انہوں نے یہ کیا. ایسے ہی بالکل ایسے. اچھا اگر اللہ نے ان کو کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے بغیر یا کسی اور ذریعے سے کوئی کام دنیا میں کر دیتا ہے اور لوگ اس کو بہت بڑا اچنبا سمجھتے ہیں, بہت بڑی مصیبت سمجھتے ہیں. جیسا ایک بندے کو قتل کر دینا تو کتنا بڑا ظلم ہوا ہے, کتنی بڑی مصیبت ہوئی ہے. اور پھر بچے کو قتل کر دینا, ہاں جی بالکل ایسے. پھر کشتی کو ڈبو دینا, یا ڈبونا نہیں اس کے اندر ایک ایپ ڈال دینا, سوراخ کر دینا. ہاں جی بالکل. پھر ایک دیوار کو درست کر دینا. تو یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور لگتا ہے کہ یار یہ عجیب سی باتیں ہیں, اچنبے کی باتیں ہیں. لیکن دوسرا رخ جب اس کا دیکھا جاتا ہے انہی آیات کے بعد جہاں یہ بیان ہوا تو اگلی آیات میں وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے. اب جب کیوں والا سوال کلیئر ہو گیا تو پتہ چلا نہیں یہ تو رحمت تھی, یہ تو آزمائش تھی ہی نہیں, یہ تو مصیبت تھی ہی نہیں. یہ جو غلام ہیں, یہ جو لوگ مزدوری کرنے والے ہیں, اپنی کشتی چلا رہے ہیں اور یہاں کا جو حاکم ہے
وہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، یہ ہر سفینہ کو یعنی ہر کشتی کو زبردستی ہتھیا لیتا ہے. دوسری قرآن کریم کی روایت میں آتا ہے قراءت میں یأخذ کل سفینۃ صالحۃ یا سالمۃ غصبا، وہ ہر کشتی جو ٹھیک ہوتی جی جی اس کو وہ غصب کر لیتا. کر لیتے. ان کے اندر رحمت کا پہلو یہ ہوا کہ ان مسکینوں کی کشتی بچ گئی الحمدللہ. کیونکہ اس کے اندر عیب تھا. ہاں بالکل عیب لگنا مصیبت تھی، لیکن اس مصیبت کی وجہ سے جو ان کو رحمت ملی وہ بہت بڑی بات تھی. بالکل. اسی طرح فردر جو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس غلام کو جو یا بچے کو جو قتل کیا، تو اس قتل کی وجہ کیا تھی کہ وہ اس کے والدین جو ہیں وہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑا ہو کے اس نے بہت تنگ کرنا تھا یا ان کے لیے مصیبت بن جانا تھا. بالکل صحیح کہ ڈاکٹر صاحب آپ الحمدللہ آپ کے جو کائنڈ ورڈز ہیں الحمدللہ ہمارے لیے ایک نیا جذبہ پیدا کر رہے ہیں، ہمارے لیے ایک ہوپ پیدا کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس آپ کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا. شکریہ. حامد عاصم صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی قصور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بتائیے گا، آپ قصور کے علاقے میں موجود ہیں، کافی فوٹیج ہم نے دیکھی ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کچھ بتائیے کہ کیا حالات ہیں اس وقت وہاں پر. جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کا فیصلہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے. ہاں ہمارے کنگن پور اور اطراف میں ایک گاؤں ہے لولے جٹاں، اچھا ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ پانی آیا ہے اور نقصان ہوا ہے. گاؤں کی جو آبادی وہ محفوظ ہے لیکن اطراف میں پانی ہے، راستے بند ہیں. اچھا. ایسے ہی کلی شاہو ہے، وہاں پہ بھی جو ہے نا بہت سارا نقصان ہوا ہے لوگوں کے دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے بھی، اور اس کے ساتھ پانی اطراف میں موجود ہے. کچھ آبادی محفوظ ہے، کچھ پانی کا شکار ہوئی ہے سیلاب کا. ایسے ہی ایک گاؤں چھیلیاں والا جبے ہیں، وہاں پہ بھی اطراف میں پانی موجود ہے. ایسے ہی ایک اور گاؤں ہے رنگے والا، وہاں کی نصف آبادی میں پانی داخل ہو چکا ہے اور نصف آبادی پانی سے محفوظ ہے. اچھا. پرانا ہستے والا، اس کے بھی اطراف میں پانی موجود ہے. اچھا. گاؤں کی آبادی محفوظ ہے لیکن کھیت جو ہیں وہ فصلیں وغیرہ وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں. اس کے ساتھ ایک آبادی ہے ٹائلاں، اس کے بھی اطراف میں پانی موجود ہے. کوٹ سندر سنگھ ہے، بہت معروف گاؤں ہے، یہ بھی دریا کے پاس ہے، اس کے بھی دونوں اطراف میں پانی موجود اور یہ شدید خطرے کی زد میں ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے. اس کے ساتھ نیچے گاؤں ہے منسو والا، جی. تو وہاں پہ بھی بالکل آبادی کے پاس پانی آ چکا ہے. فصلیں وغیرہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہاں انہوں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کل شام سے پہلے ایک بند باندھا تھا. آج وہ بتا رہے تھے کہ آج اس کو شدید خطرہ ہے، اگر وہ آج کی رات پانی گزر گیا خیریت سے تو بچت ہو جائے گی. اچھا. ادروائز اگر وہ بند ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا حامد صاحب بتائیے گا کہ اب تک فوری ضروریات کیا ہیں جن علاقوں میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر بہت سے لوگ اسٹرک بھی ہیں. ضروریات فی الوقت ہیں، ایک تو تازہ کھانا بھی، ساتھ ساتھ خشک خوراک بھی جو ہونی چاہیے، بسکٹ، وہ اپنے کیک وغیرہ جو ہوتے ہیں تاکہ لوگ محفوظ رکھ سکے. تازہ کھانا تو ایک وقت میں کام آ سکتا ہے، وہ زیادہ دیر محفوظ تو نہیں رہ سکتا. ہاں جی بالکل ایسے ہی. تو بند جو خوراک ہے نا، خشک خوراک، اس کی بھی زیادہ ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ادویات کی ضرورت ہے، خیموں کی بھی ضرورت ہوگی. اگر وہ بند نہ ٹوٹا تو پھر بچت ہو سکتی ہے. اگر وہ بند ٹوٹ جاتا ہے، منسو والے کے جو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ بنایا ہے، تو پھر بہت مسائل کھڑے ہوں گے. پھر وہاں خیموں کی بھی ضرورت ہوگی، اور سب سے بڑی ضرورت ان کی جو جانور ہیں نا ان کے، تو وہ ساری کے ساری فصلیں تو ختم ہو گئی ہیں، چارہ بھی ختم ہو گیا، تو خشک چارے کی بھی ان کو اشد ترین ضرورت ہے. اچھا 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 محمد حامد صاحب، کنگن پور سے آگے نا ہمارے ایک ہرچوکی کا بند ہے، وہ وہاں پہ بھی جو چھبر والا بند ہے، بند تو محفوظ ہے وہاں. اس کے ساتھ تقریباً زمین سے لے کر 24 فٹ تک پانی بہ رہا ہے اس وقت دریا میں. اچھا اچھا 24 فٹ تک. اچھا ہاں جی، اتنا بڑا اپنا جو ہے سیلابی ریلا آیا ہوا ہے. وہاں کے جو دریا کے اس پار لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے. ان کی بھی ساری کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں. ایسے ہی ایک ہمارا فتح محمد کوٹھی ہے، وہاں پہ دریا کا جو کٹاؤ ہے وہ وہاں پہ جاری ہے. وہاں پہ بھی لوگوں کا نقصان ہوا ہے، گھر بھی گرے ہیں، تو کھانے کے پینے کے. ایسے ہی ایک گاؤں شہباد کے مراد کے گرما ٹھاکرا، یہ جو سارے علاقے ہیں کنگن پور کے احتاب میں دریا کے ساتھ ساتھ، یہ سارے کے سارے ان کے پاس آس پاس پانی آ چکا ہے. ان کی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، کھیت جو ہے نا وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں. پانی ہی پانی چاروں طرف نظر آتا ہے.
اچھا حامد صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ اس علاقے میں موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا اپنی مدد آپ کے تحت وہ بند لگایا ہے، گورنمنٹ کی جانب سے آپ تک کوئی امدادی سامان یا امدادی سرگرمیاں ابھی تک ان کو آغاز نہیں کیا گیا، ان کو سٹارٹ نہیں کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے؟ نہیں، وہ لوگ جو ہے نا وہاں پہ جو جن لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ بند بنایا، وہاں کے امام صاحب سے میری بات ہوئی ہے، مولانا طارق ضیاء صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وقتی ضرورت کے ساتھ انہوں نے وہاں پر جو گورنمنٹ نے بنائے ہوئے نا بند وہ ابھی محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ گورنمنٹ دادی سرگرمیاں بھی موجود ہیں، جاری جاری جہاں تک ممکن ہے وہ بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی اچھا فرمائیے گا مجھے کہ آپ اس وقت جہاں موجود ہیں، جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، لوگوں کا انخلاء کیا گیا ہے کہ ابھی تک گھروں کے اندر اسٹک ہیں لوگ؟ یہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو ضرورت ہے اس وقت جو راشن کے بیگز ہیں ان کی، کھانے کی، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ اس وقت سیلاب میں پھنسے ہوئے ہیں کہ انخلاء کیا جا چکا تھا پہلے سے؟ نہیں سر، یہ لوگ جن گاؤں کے میں نے نام لیے نا دیہات کے، وہاں کے لوگ آبادی لوگ اپنے گاؤں کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، چند ایک لوگوں نے انخلاء کیا ہے، زیادہ تر لوگ اپنے گاؤں دیہات میں موجود ہیں، وہ اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے گھر تک ان کی امداد جو ہے نا وہ پہنچنی چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ محمد حامد عاصم صاحب مقصد قصور سے آپ ہمیں اپڈیٹ دے رہے تھے جی، جزاک اللہ۔ میں بیک ٹو دا ٹاپک، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، آپ کے جو کائنڈ ورڈ سے اپنی بات کو دہرائیے وہیں سے۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے جی۔ جو صورتحال ابھی ہم نے سنی ہے، بہت سارے علاقے جو ہیں وہ ہمارے بھائیوں کے بہہ رہے ہیں اور ان کی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور بند جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں، کہیں کام آ رہے ہیں، کہیں کام نہیں آ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سارے ہمارے بھائیوں کے لیے آسانیاں کرے۔ ہماری بہنیں، ہمارے ظاہر بیٹیاں وہاں موجود ہیں اور اس آزمائش سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کو آسان کرے۔ بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے ملک سے یا اپنی جگہ سے، اپنے گھر سے، محبت اپنی جگہ ہے، اس سے نکلنے کو دل نہیں کرتا اکثر آدمی کو، لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ انڈینجرڈ ہے اور وہاں پہ سیلاب کا خطرہ ہے، اور وہاں کے لوگوں کو اگر الٹیمیٹم پہلے پہنچ جائے اور الرٹ کر دیا جائے کہ یہاں سے آپ نکل جائیں، تو انخلاء کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اپنی جان کو تھوڑی دیر کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نقصان کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم انخلاء نہیں کرتے، اپنے گھروں کو چھوڑتے نہیں ہیں، نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ وہاں ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی، تو یہ دیکھی جائے گی۔ ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ آپ اسباب کو چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو ہونا اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے ضرور ہونا ہے۔ تو اگر اللہ کی مرضی سے ہی ہونا ہے تو پھر آپ رزق کمانا چھوڑ دیں، پھر آپ جو آپ دنیا کے کام کاج سارے چھوڑ دیں، اللہ نے جو کرنا وہی کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہرحال اس کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ لیکن جب میں بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو آفات میں پازیٹیو پہلو نظر آتے ہیں، وہ نظر ہے انسان کی دیکھنے کی نا، ان میں پازیٹیو پہلو بہرحال نظر آ جاتے ہیں۔ جیسا حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی بات کر رہا تھا میں، کہ انہوں نے جب بتایا کہ میں نے کشتی کو اس لیے عیب والا بنایا تھا کہ جو سلامت کشتیاں تھیں وہ ساری حاکم وقت غصب کر رہا تھا۔ پھر دوسری چیز انہوں نے جو بتائی کہ میں نے اس بچے کو قتل کیا تھا، کان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ یہ طاغی سرکش قسم کا بچہ تھا، تو یہ بڑا ہو کے ان کو بہت ستانے والا تھا، تنگ کرنے والا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے، اس کے حکم سے، کہ اللہ اس کو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا بیٹا عطا فرما دے، لہٰذا اس کے لیے رحمت ہوگی۔ تو جب ریزن پتہ چلی تو ہمیں جو ہے اس کا معلوم ہو گیا کہ یہ چیز اچھی تھی اور بھلی تھی۔ اور پھر تیسری چیز کہ لوگوں کی بستی میں گئے، ان کو جا کے کہا بھئی ہمیں کھانے پینے کی کوئی چیز دے دو، کہتے نہیں بھی ہم نے کچھ نہیں دینا۔ تو جب یہ صورتحال سامنے آئی تو اسی بستی کے اندر ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہاں پوچھنے لگے کہ آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے، آپ کو مزدوری تو ملنی نہیں ہے، اور یہاں کے لوگ بھی اتنے نمک حرام ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں نہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر کہا کہ یہاں پہ یتیموں کا مال مدفون ہے، اس کو محفوظ رکھنے، بہت چھوٹے ہیں ابھی، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، کیونکہ بستی والوں کو تو دیکھ لیا آپ نے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ یہ ہے پڑا ہوا، خدا نہ خواستہ یہ دیوار گر جائے، ان کو نظر آ جائے، تو یہ کہاں ان کا مال چھوڑنے والے ہیں، یہ تو جنہوں نے کھانا نہیں پوچھا مہمان کو، تو یہ کہاں چھوڑنے والے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بیک گراؤنڈ اگر ہمیں معلوم ہو جائے، روایات میں آتا ہے کہ لو اطلعتم علی الغیب لرضیتم بالواقع، اگر آپ غیب کا علم دیکھ لو تو جو ہو رہا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ غیب کا علم نہیں ہے ہمیں،
ہمارا ویو بہت چھوٹا ہے, ہم بہت محدود سی سوچ رکھتے ہیں, محدود سی نظر ہے, ہمارا ویژن محدود سا ہے. ہمیں اگر غیب کا پتہ چل جائے تو پھر ہم کہیں جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے. ڈاکٹر صاحب پھر تو میرے خیال میں امتحان بھی ختم ہو سکتا ہے. ایسے تو امتحان, ابھی یہ امتحان ہے ہمارا کہ غیب کی خبر نہیں, اس کے باوجود ہم شکر ادا کریں. اگر غیب کا علم ہو تو پھر تو ہم صبر کو کیا, ہم کو پتہ کہ آگے یہ ہو رہا ہے, تو اس میں نہ صبر کا کوئی عمل دخل ہوگا. تو یہ امتحان ہے, امتحان میں صبر کرنا اسی کا میرے خیال میں سب سے زیادہ اچھا ہے. جو ایگزیکٹلی یہی تو ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب, اہل ایمان کا جو سب سے پہلی علامت ہی بتائی ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی بن دیکھے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی بنیاد کے اوپر اور ریزننگ کی بنیاد کے اوپر کہ واقعی دنیا میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, رونما ہو رہی ہیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر انالیسس کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, لہٰذا اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں. اور چونکہ اللہ کے اوپر بلیف ہے اس لیے پھر وہ غیبیات کی جتنی چیزیں ہیں ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں, تو اسی کے اوپر تو اجر ملتا ہے. بالکل ایسے. تو اگر ایسا ہو کہ انسان کو غیب کا علم ہو جائے یا غیب سامنے آ جائے, یعنی اب جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے ان کے اوپر ایسے ہی تسلی رکھنی چاہیے جیسا کہ ہم نے غیب کو دیکھ لیا ہو, اور جیسے ہمیں پتہ چلا ہو نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جو ہو رہا ہے دنیا میں زبردست ہو رہا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اگرچہ فی الوقت ہمیں بڑی تکلیف دہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں, مصیبتیں محسوس ہو رہی ہیں, لیکن اگر ہمیں اس کی ریزن حقیقت والی پتہ چل جائے جیسے خضر علیہ السلام کے واقعے میں پتہ چلی ہے, تو پھر ہم کہیں نہیں یہ تو ٹھیک تھا, یہ تو ٹھیک ہو رہا ہے, ہمارا ویو پوائنٹ ہی بدل جائے گا. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب, شیخ آپ کی ذہن پڑھیں گے, فرمائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی تعاون اور اثار کی کوئی مثال ایسی ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے اس وقت جسے کہتے ہیں ایک نئی امید کا باعث بن سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو حافظ صاحب جو ہے وہ قصور سے وہاں کے جو واقعات ہیں, سیلاب کی جو صورتحال ہے, پانی کی جو صورتحال ہے وہ بتا رہے تھے, تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. بالکل ایسے. اور ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی مسلمان پہ کوئی آزمائش آ جائے تو اس وقت اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے. لیکن جو زندگی ہے نا, اس میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشیاں بھی ملتی ہیں اور پریشانیاں بھی اسی زندگی کا ہی حصہ ہیں. تو جب انسان کے اوپر خوشی کے لمحات ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اسے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ خوشیاں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں, ان خوشیوں کا مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں خوشیاں زیادہ ہیں یا غم زیادہ ہیں. جب ہم چیزوں کو اس انداز میں دیکھیں گے تو آپ یقین کریں جو خوشیاں ہیں نا وہ زیادہ ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو خوشیاں, جو سہولتیں, جو نعمتیں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو پاس کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت زوم پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ضرور نمائندہ پیغام ٹی وی. بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نعیم الرحمان ناصف صاحب ہیں جی, نمائندہ پیغام ٹی وی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی الحمدللہ. نعیم بھائی آپ سنیں کیسی طبیعت ہے, آپ اس وقت کہاں موجود ہیں اور وہاں پر کیا حالات ہیں, آگاہ کیجیے گا. علی بھائی میں اس وقت موجود ہوں چونگ والے ایریے پہ, اور یہاں کی جو صورتحال ہمیں ابھی تک میڈیا دکھاتا رہا ہے یا ہم سنتے رہے, معاملات اس سے زیادہ خراب ہیں. یعنی ابھی تک ہم یہ سنتے رہے کہ یہاں پہ جو پارک ویو کا ایریا ہے, جو سوسائٹی ہے, اور اسی طرح جو تھیم پارک ہے یہ متاثرہ ہے. لیکن متاثرہ علاقہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ ٹھوکر سے لے کے جو راوی کی پٹی ہے, یہ مانگا منڈی تک جتنے گاؤں آتے ہیں یہ سارے متاثر ہیں, اور ان میں سب میں پانی ہے. مثال کے طور پہ اس میں پارک ویو متاثر ہے, اس میں تھیم پارک متاثر ہے, چونگ پنڈ متاثر ہے, مولن وال چھوٹا, مولن وال بڑا یہ متاثر ہے, لوہاران دا کھو, علی ٹاؤن. سو یہ سارے جتنے گاؤں, اور بہت سارے گاؤں وہ ہیں جن کو ہم ابھی آپ کے سامنے ان کو گنوا بھی نہیں سکتے. تو یہ سارے متاثر ہیں, اور ان کے جو گھر والے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ اپنے گھر چھوڑ کے اس وقت ملتان روڈ, مین ملتان روڈ پہ موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے جو پوری بستی ہے, یہ ایک بستی نہیں ہے, یہاں پہ کئی بستیاں لگ چکی ہیں, جو خیموں میں لوگ آ کے موجود ہیں. اور یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت سارے جو ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں,
الخدمت ہے, مرکزی مسلم لیگ ہے, جی اسی طرح یہ اسوا فاؤنڈیشن ہے, سہارا ٹرسٹ ہے, اغاثے سار ہے, یہ سارے ماشاءاللہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا. اور یہاں یہ دوست خود موجود ہیں. تو یہ جتنے لوگ ہیں, ہم نے ان سے بھی بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر, بعض لوگ وہ ہیں جن کے گھر جو سنگل سٹوری ہے وہ پورے کا پورا گھر چھت تک جو پانی کے اندر ہے. اچھا, اس قدر شدت ہے وہاں پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس قدر شدت ہے, بلکہ ہمیں جو یہاں سے معلومات ملی وہ یہ ہے کہ کم و بیش کوئی 20,000 گھر اس پٹی میں متاثر ہیں, اور اس کے کچھ 60,000 افراد متاثر ہیں. اور پانی جو ہے بعض علاقوں میں 25 فٹ تک کا پانی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک منزل تو پوری اب پانی کے اندر ہے, اور بسوں کا دوسری منزل بھی پانی کے اندر جا چکی ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ کیونکہ ہمیں مکمل طور پر اپڈیٹ شادرے کے مقام کی تو ہیں, لیکن جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر اس قدر حالات خراب ہیں, گورنمنٹ کی جانب سے کون سے اس وقت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ آپ وہاں پر کوئی گورنمنٹ کی ٹیمیں موجود ہیں؟ دیکھیں, ہم جب وہاں سے پیغام ٹی وی سے ہم نکلے ہیں یہاں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے, تو ہمیں بھی یہی لگتا تھا کہ وہاں پارک ویو ہے, تھیم پارک ہے, ہلکا پھلکا ایک مطلب علاقہ ڈسٹرب ہوا ہے. لیکن یہاں کے اندازہ ہوا ہے, یہ دیکھیے گا, ادھر دکھائیے گا, یہ دیکھیے لوگ جو ہیں وہ یہ سارے لوگ کیمپوں میں ہیں, یہ سارے لوگ کیمپوں میں ہیں اس وقت. سو یہ ان کے خیمے ہیں, اور یہ ایک خیمہ بستی نہیں ہے, یہاں کئی خیمہ بستی ہیں. اور یہاں لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی لوگ باہر ہیں خیموں سے بھی, اور مزید خیمے آ رہے ہیں. کہ لوگ رات جو ہے وہ یہاں اس طرح خیموں کے باہر گزاریں گے اگر مزید خیمے نہیں آتے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جتنا ہم نے دیکھا اس روڈ پہ, اس میں حکومتی اقدامات ہمیں بالکل نظر نہیں آئے. جو پرائیویٹ تنظیمیں ہیں, جو اسلامک تنظیمیں ہیں, سارا کام ہم انہی کا دیکھ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کی آواز بنے. پیغام ٹی وی الحمدللہ وہاں پر کوریج کی جا رہی ہے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کی بات چیت ہوئی ہے وہاں پر جو لوگ موجود تھے, ان کو بھی اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ جو بیسک ضروریات کیا ہیں ان کو؟ لوگوں کی پہلی ضرورت یہاں پہ خیمے کی ہے, کیونکہ رات ہو گئی ہے, اور یہاں کبھی بارش ہوتی ہے, کبھی بارش تھم جاتی ہے. تو خیمے کے باہر فیملیز موجود ہیں جو انتظار کر رہی ہیں کہ یہ جو تنظیمیں ہیں یہ ہمیں مزید خیمے مہیا کر دیں, یا ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ خیمے مہیا کر دیں. تو ان کی بنیادی ضرورت اس وقت شیلٹر ہے, کہ وہ جب تک ان کے گھر جو ہیں وہ وہاں سے پانی نہیں جاتا, وہ راتیں کہاں گزاریں گے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے. پھر کھانا ہے, کھانا بہت صورت آ رہا ہے. ہمارے یہاں موجودگی میں بہت ساری تنظیمیں جو ہے وہ کھانا مہیا کر رہی ہیں, لیکن یہ جو شیلٹر ہے, خیمے ہیں, یہ بنیادی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت تک پورے نہیں ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. یہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آوازوں تک پہنچ پائے. اور ایک اور فرمائیے گا کہ جو تنظیمیں ہیں وہاں پر, انہوں نے آپ کو کوئی بتایا ہے کہ فگرز بتائے ہیں کتنے کو لوگ اس وقت جن کو خیمہ ہم پہنچا چکے ہیں, شیلٹرز دے چکے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت شیلٹر لیس ہیں؟ ہم نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو مختلف بستیاں ہیں یہاں پہ شاید انہوں نے 100 خیمہ کا مزید جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں, آرڈر کیا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کچھ دیر تک آ جائے گا. ساتھ الخدمت کی ہے تو وہ بھی اس کا انتظام کر رہے ہیں. تو یہ یہاں جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر خیمے نہیں آتے تو ہم نے عارضی جو اپنا شیلٹر ہے, ہم نے کاغذ لے رکھے ہیں, جو پلاسٹک کے کاغذ ہیں, کہ کم از کم ہم وہ لے کے بارش وغیرہ سے بچ سکیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں کے جذبات کیا ہیں وہاں پر آپ موجود ہیں؟ ان کے جذبات کی ہمیں فرمائیے کہ وہ کیا, ان کی اس وقت سچویشن کیا ہے؟ آپ کی بات ہوئی ہے لوگوں سے؟ دیکھیں جی, لوگ جو ہیں, لوگوں کی جمع پونجی تھی جو یہ مختلف سوسائٹیز میں جو تھیں, اس میں وہ گویا کہ ڈوب گئی ہوئی ہے. لوگ اپنے پورے زندگی کا ان کا سرمایہ تھا جو اس وقت, لوگ اس کو لے کے پریشان ہیں کہ ہمارے گھروں کا کیا ہوگا. بعض خواتین سے ہم نے بات کی, ایک ماں سے بات کی, تو انہوں نے بتایا کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ ان کے جہیز کا سامان تھا جو ہم وہاں سے نہیں اٹھا سکے. تو وہ ان چیزوں کو لے کے پریشان ہے. اور ابھی تو جو فوری ان کے لیے مشکل ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو ایک پریشانی ہے گھر کی, تو اس وقت ان کی پریشانی یہ ہے کہ وہ رات کہاں گزاریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ فرمائیے گورنمنٹ کے لیے کیا پیغام ہے, کیونکہ آپ موجود ہیں, ہم وہاں فزیکلی موجود نہیں ہیں. جو آپ سچویشن بتا رہے ہیں کافی خراب سچویشن ہے. گورنمنٹ کو اس صورت میں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کوئکلی آئیں؟ ایک تو شیلٹرز ہیں اور ایویکویٹ کیا گیا وہاں سے, اس بارے میں تفصیل چاہوں گا میں آپ سے. دیکھیں جی, یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی تھی جی, کہ جب انہیں معلوم تھا کہ یہ علاقہ متاثر ہو سکتا ہے, اور وہ ہوا ہے, تو فوری خیمہ بستیاں بنتی ہیں اور لوگوں کو وہاں منتقل کیا جاتا, ان کے کھانے کا انتظام کیا جاتا, ان کے لیے میڈیکل کیمپس لگتے. تو یہاں ظاہر ہے کہ جب بچے وہاں سے پانی سے آئیں تو بیماریاں بھی ہوگی. ہم نے ابھی تک اس روڈ پہ ایک بھی ایسا انتظام نہیں دیکھا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہو.
मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, ये सारी इस्लामी तंजीमें जो मुख्तलिफ जगहों पे खामा बस्तियां लगा के बैठी हैं और वो खाना मुहैया कर रही हैं, गवर्नमेंट हमें कहीं नजर नहीं आ रही। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया। नईमुर रहमान नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा पैगाम टीवी। जी नासिफ साहब से जो है एक चीज़, जी नईम साहब हमारे साथ रहिएगा, डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं आपसे कुछ। मोहतरम नईम साहब, अगर कोई बंदा जो है वो लाहौर से या करीब करीब के इलाकों से वहाँ पर कोई चीज़ पहुँचाना चाहे, वहाँ पर हेल्प करना चाहे, ज़ाहिर सी बात है एक तरीका तो ये है जो तंजीमें वहाँ पर काम कर रही हैं वो उनके ज़रिए भी अपना जो हेल्प करना चाहते हैं वो पहुँचा सकते हैं। अगर कोई वहाँ पर आना चाहे तो आप जगह का जो है वो बता दीजिए, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं पैगाम टीवी के जो नाजरीन हैं वो अगर वहाँ तक खुद से कुछ पहुँचाना चाहें तो वो कहाँ पर पहुँचें, ये आप ज़रा गाइड कर दीजिए ताकि जो हेल्प करना चाहें उनके लिए आसानी हो जाए। जो जगह है जी, ये जो जगह है जो मुतासरीन है, ये तो ज़्यादातर ये थीम पार्क के हैं और बाकी जो साथ जितने उससे मुल्का गाँव हैं ये वहाँ के मुतासरीन हैं। और जहाँ इस वक्त बस्तियां बनी हुई हैं, जहाँ ये लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये चूंग का इलाका है। अगर आप लाहौर से मांगा मंडी की तरफ जा रहे हैं, चूंग शहर को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको सड़क के ऊपर ये आपको खैमा बस्तियां नजर आ जाएंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नईमुर रहमान नासिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आप फरमाइएगा सिचुएशन जो बात हमारी चल रही थी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। ये देखिए जी, ये जो सूरत हाल अभी नईम नासिफ साहब बता रहे थे, परेशान कुन सूरत हाल है और ये आजमाइश की घड़ी है। तो इस घड़ी में ये जो मुश्किल लम्हात हैं इनमें सबसे पहले तो जो है हमें ये दुआ करनी चाहिए कि हमारे जो बहन भाई बुज़ुर्ग बच्चे इस आजमाइश में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्दी इससे निकाले और अल्लाह ताला जो है उनकी मुश्किलात हैं वो आसान फरमाए। और यहाँ पर जो है हमारे जो नाजरीन हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि ये जितने भी लोग सैलाब ज़दगान हैं, फैमिलियाँ जो हैं वो रोड्स पे बैठी हुई हैं और उनके पास शेल्टर नहीं है और दीगर इस तरह की बहुत से मसाइल हैं। देखें, जब इंसान जो है वो घर में है तो उसे घर में रहते हुए बहुत सी सहूलियात मुयस्सर होती हैं। घर को छोड़कर जब वो अपनी ज़िंदगी एक दिन 2 दिन, हमारी दुआ है कि जल्द ही ये मसला हल हो जाए, ये जो पानी है ये उतर जाए तो ये लोग सलामती के साथ अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन जब तक ये लोग वहाँ पर हैं तो लोगों की ये ज़िम्मेदारी है, लोगों के अंदर इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हमारे ये जो बहन भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने इनकी मदद करनी है और इनकी जो मुश्किलात हैं हमारे ज़रिए वो मुश्किलात आसानी में बदल जाएं। हम अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं हमें अपना हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे जो है वो गुजारिश कर रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार है या जो इस्लामी तालीमात हैं कि जिस वक्त कोई मुसीबत, कोई मुश्किल या आजमाइश की घड़ी मुसलमानों पे आ जाए तो उस वक़्त एक मुसलमान का रद्द अमल क्या होना चाहिए। इसमें सबसे पहले डॉक्टर साहब इंशाल्लाह इस पे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का। ओके, आपकी इजाज़त के साथ नाज़रीन, जैसा कि आपको अपडेट्स दी जा रही थी, वहाँ पर इस वक्त जो नेशनल टीवी चैनल्स हैं वहाँ पर मौजूद नहीं है, जहाँ पर नईमुर रहमान नासिफ साहब मौजूद थे, आपको आगाह कर रहे थे। हमारी कोशिश यही है कि आपको बर वक्त आगाही फराहम की जाए और आपको ये ताकीद की जाए कि आप वहाँ पर पहुँचें जितनी पॉसिबिलिटी है। जैसा कि वो बता रहे थे, शेल्टर्स की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। आप जहाँ पर भी लाहौर में मौजूद हैं, अगर आप एक शेल्टर का अरेंज कर सकते हैं, 2 का कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं, आप बराह करम शेल्टर्स का अरेंज करें। आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपके बूढ़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर जाइए, उनको मदद फराहम करें, जितना पॉसिबल हो सके डोनेट करें। और इवन दो आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ फैमिलीज़ आप देखें, अगर आप उनको घर में ठहरा सकते हैं, एक रात घर में ठहरा सकते हैं तो ऐसा भी कीजिए खुदारा। और यहाँ इंशाल्लाह हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे, मज़ीद नुमाइंदे हमारे जो पैगाम टेलीविज़न के हमारे साथ मौजूद रहेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल पर, उसी सिलसिले को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी जानिब में, डॉक्टर आतिफ इलियास साहब। डॉक्टर साहब, हमारी इनफरादी तौर पर जिम्मेदारियाँ क्या हैं सैलाबी सूरत हाल के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बंदा अपने आप को बेहतर समझता है
کہ وہ کس قابل ہے اور کیا کر سکتا ہے. ہاں جی. راستے دکھانے کے لیے ہم بھی موجود ہیں اور ٹی وی کے ذریعے جیسے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم الرحمان ناصف صاحب نے بھی اچھی رہنمائی کی ہے اور راستے دکھائے جا سکتے ہیں. یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. اب ہر بندہ بہتر سمجھ سکتا ہے کیا وہ صرف دعا کر سکتا ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ کر سکتا ہے. سب سے لیسٹ دعا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے جی موجود ہے اس کی جانب پڑیں گے. فاروق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان ریسکیو 1122. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ اس وقت یہ تمام تر ریسکیو آپریشن کی نگرانی میں ہیں، تو فرمائیے گا کہ اس وقت تک سب سے بڑی مشکل کیا پیش آ رہی ہے ریسکیو آپریشن میں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تک ریسکیو 1122 مور دین 7-8,000 لوگوں کو ایویکویٹ کر چکا ہے، ٹرانسپورٹ کر چکا ہے ان جگہوں سے جو کہ پہلے ولنریبل ایریا تھے اور اب وہ ولنریبل ہو چکے ہیں. اچھا. اور اس سارے آپریشن کو ریسکیو 1122 مور دین 800 ریسکیو بوٹس ہیں اپنے ٹرین سٹاف کے ساتھ جو کہ ان سارے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے. مشکل جو ہے وہ ہم سب کی مشکل ہے، کسی ایک ادارے کی مشکل نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جب لوگ ایک وارننگ سائن سنیں، لوگوں کو یہ اناؤنسمنٹ کی جائے کہ اس ایریے میں یہاں کی لمٹ سے زیادہ فلڈ آنے والا ہے، تو لوگوں سے یہ التماس ہے کہ وہ اس ایریے کو چھوڑیں. اس ایریے کو چھوڑیں گے تو لوگوں کی جان اور مال دونوں چیز محفوظ رہے گی، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی جان ہے. اچھا. اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں نے تعاون کیا ہے وہ لوگ اس حسل بسل سے بچ گئے ہیں اور وہ ٹائملی اپنی ٹکانوں پہ چلے گئے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی اللہ نہ کرے کہ کوئی بہت بڑی مائگریشن کی گئی ہے. اچھا. ایسا نہیں ہے. مطلب کچھ سلیکٹڈ ایریاز ہیں. مطلب آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں. لاہور کے متعلق کہا جا رہا تھا کہ لاہور از ان ڈینجر. الحمدللہ عوام کے تعاون اور تمام اداروں کی محنت کے ساتھ لاہور کمپلیٹلی سیف ہے. کچھ 3-4 ایسے ایریاز ہیں جو کہ بالکل جن کو ہم لو لائنگ ایریاز کہتے ہیں، جو بالکل دریا کے ساتھ تھے. ان ایریاز میں کچھ جگہوں پہ وہ بھی سلیکٹڈ ایریاز ہیں جہاں پہ پانی آیا ہے اور افیکٹ ہوا ہے وہاں پہ، اور 150 کے قریب لوگوں کی وہاں سے ایویکویشن کی گئی ہے. اوور آل انٹائر جو لاہور ہے یہاں سے 2 لاکھ سے زیادہ کیوسیک کا پانی گزرا ہے اور اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ کا، لاہور مکمل سیف ہے. اور اب یہ آگے جو ہمارے آگے چیلنجز ہیں وہ چنیوٹ ہے، جنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے علاقہ جاتے ہیں وہ ہمارے چیلنجز ہیں. لیکن گزارش صرف اتنی کرنی ہے کہ جہاں جہاں پہ عوام کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ اس ایریے کو جب لیفٹ کریں گے تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے. فاروق احمد صاحب فرمائیے گا کہ پنجاب میں کوئی کیجویلٹی دیکھنے کو ملی ہے یا لاہور میں کتنی کیجویلٹیز ہیں، اس کے بارے میں فرمائیے گا. آپ کے پاس جو ایگزیکٹ رپورٹ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کروں کہ ریسکیو 1122 جن جگہوں پہ رسپونڈ کیا ہے اور جہاں پہ بھی ہم نے آپریشن کی ہے، جی ہمارے آپریشن کے دوران کسی بھی جگہ سے ایسی کوئی ڈیتھ رپورٹ موصول نہیں ہوئی. اچھا. لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ دور دراز کچھ ڈاؤن ایریا میں جہاں سے کوئی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ڈروننگ ایمرجنسیز ہیں یہ سم تھنگ ایلس ہیں، اور وہ ایمرجنسیز جب کوئی اسٹرکچر کلیپس ہوتا ہے، چھت گرتی ہے، تو وہاں پہ اس طرح کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور میں یہ بات بڑے یقین سے کہتا ہوں، یہ فگر کو 25-28 کے قریب رپورٹ ہو رہا ہے مختلف پٹواریوں اور ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کی جو ہے نا فگر جب کلیکٹ کر کے اس کو دیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو پراپرلی فلڈ کے ڈوبنے کے واقعات ہیں وہ بڑے کم ہیں، اور ان میں 1-2 لوگ وہ بھی ہیں جو سیلفی لیتے ہوئے اور اس طرح کے بھی واقعات. ابھی آج انفارمیشن مزید تصدیق ہو جائے گی تو میں ایسی کو غیر ذمہ داری سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن الحمدللہ کیجویلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا فرمائیے گا کہ ہمارے قصور میں ہمارے نمائندے تھے، ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ انخلا نہیں کرنا چاہتے، گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے. اس چیز کو آپ کیسے فیس کر رہے ہیں، کیسے اس چیز کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیے 2 تو گزارش بڑی کلیئر ہے کہ وہ لوگ جو ریور بیڈ میں رہتے ہیں اور انہوں نے وہاں رہنے کی عادت ڈال لی ہے، وہ لوگ جو پہاڑی نالوں کے راستے میں رہتے ہیں اور انہوں نے وہاں رہنے کی عادت ڈال لی ہے، جب پانی آئے گا وہ اپنا راستہ ڈھونڈے گا ایسے ہی، اور وہ ہر صورت میں اپنے راستے سے گزرے گا.
یہ تو ہو گئی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے وہاں پہ اپنے وسیب کر لی ہیں, رہنا شروع کر دی ہے, ان کے جانور ہیں, ان کے گھر ہیں, بہت مشکل سے کنوینس کرتے ہیں, اور ہم نے راستہ یہ نکالا ہے کہ ہم ان کے جانوروں کو بھی ایویکویٹ کرتے ہیں. لائک ایک آدمی تھا, اس کی 100 بھیڑیں تھی, وہ تو نکلنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, ہم نے اس کی بھیڑوں کو پہلے ایویکویٹ کیا, اس کو بعد میں کیا. اچھا اچھا اچھا. اسی طرح کئی لوگ ویسے بھی 14,000 کے قریب جو ہے, پچھلے فلڈ میں بھی ایسا ہوا تھا کہ 17,000 سے زیادہ اینیمل کو ریسکیو کیا گیا تھا. اچھا. تو لوگوں کو کنوینس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے جو ڈیئر ون چیزیں ہیں ان کو ساتھ ایویکویٹ کریں. آپ کے پاس اگر پکچر آئی ہوں تو بہت زیادہ ایسی پکچرز ہوں گی جن میں لوگوں کو ساتھ لے کے جایا جا رہا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر فرمائیے گا کہ کون کون سے علاقے سب سے زیادہ متاثر ہیں, پنجاب لیول پر بھی اور لاہور کے اندر بھی, کون کون سے ایسے علاقے ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم شروع سے بات کریں تو آپ کو پتا چلا ہوگا کہ سیالکوٹ کے اندر پانی تھوڑا سا زیادہ آیا ہے. ایسا ہی ہے, اور اس کی وجہ صرف فلڈ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ بارش زیادہ ہو گئی. ہاں بالکل. 3 وہاں کے سٹی کے نالے تھے وہ بھی بھر گئے, اور ڈرینیج کسی بھی جگہ پہ جب ایک معقول تعداد سے زیادہ پانی آ جاتا ہے تو ڈرینیج سسٹم کو ٹائم لگتا ہے نکلنے کے لیے. تو سیالکوٹ کے اندر جو فلڈ آیا ہے نا, وہ زیادہ وجہ وہاں کے نالے بنے ہیں, نہ کہ فلڈ ہے. اچھا. ناروال کے اندر فلڈ آیا ہے, جو اس کے زیریں علاقے تھے وہ متاثر ہوئے ہیں. اس طرح سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوئے ہیں, جو کھلے ایریاز ہیں وہاں پہ پانی ہے. اس کے علاوہ لاہور کے اندر بہت ہی مانگا منڈی کا علاقہ ہے, اچھا, شاہدرہ کا تھوڑا سا پیچھے سے ایک علاقہ ہے, ایک اسکیم ہے یہاں پہ جو بالکل ساتھ ہے, اس کے دریا کے ساتھ ہے, وہاں پہ پانی آیا ہے. اور انہی جگہوں سے تقریباً آپ اگر آپ اندازہ کریں نا, لاہور شہر جی جی, اور 150 لوگوں کو وہاں پہ ایویکویٹ کیا گیا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہی چند لو لائنگ ایریاز ہیں جو افیکٹ ہوئے ہیں, اور وہاں سے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. اوور آل ریسٹ از سیف الحمدللہ. اور اب ہمارا چیلنج لاہور نہیں ہے, یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں. اچھا, لاہور سے پانی کم ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بندہ دریا کے کنارے جا کے سیلفی لے گا تو اس میں چھلانگ میں جان لگائے گا, تو وہ کم پانی بھی جان لے سکتا ہے. اچھا سر, جی جی, اچھا سر, یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سیلفی لینے والا یہ جو جنون ہے یہ بچوں میں آج کل بڑھ رہا ہے, یہ کوئی کیجویلٹی دیکھنے کو ملی ہے ایسے؟ آپ اگر اس کے بارے میں مجھے فرمائیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو ایسے کیس آئے ہیں, لیکن میرے پاس ویریفیکیشن کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ جائیں نا, یہ جتنے بھی ہمارے پل ہیں, مطلب لوگوں نے اس کو تماشا بنا دیا, جیسے کہتے ہیں چلو جی پانی دیکھنے چلتے ہیں. تو یہ ٹرینڈ سر نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. جی وہ جی پانی دیکھنے جائے. میں آج موٹر وے پہ آیا ہوں ڈرائیو کرتے ہوئے, تو ادھر سے بھی تو ہر طرف مطلب لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جس کی جو صرف پانی دیکھنے آ رہا ہے. یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے, اس سے راستہ بھی بلاک ہوتا ہے اور مشکلات بھی پیش کرنا. ٹھیک ہے فاروق احمد صاحب, بہت شکریہ, آپ نے اپنی مصروف روٹین میں سے اتنی مصروفیت آپ کے اس میں ٹائم آپ نے دیا. تھینک یو سو مچ. ترجمان ریسکیو 1122 ہمارے ساتھ موجود تھے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے, آپ کی جانب بڑھیں گے. ہماری گفتگو چل رہی تھی اسی سلسلے میں, فرمائیے جو انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگ بات نہیں ماننا چاہ رہے, ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور جیسے آخری بات کی پلس پہ آ کر صرف یہ دیکھ رہے ہیں جی پانی بہت ہے. انفرادی جو ہماری ذمہ داری ہے اس میں یہ بھی میرے خیال میں شامل ہے. اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں رہنمائی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تو بڑا غلط ٹرینڈ ہے جی کہ پانی دیکھنے چلتے ہیں. اس کی جگہ پہ اس کو چینج کر لیں, جی جی, مدد کرنے چلتے ہیں. ویری گڈ. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. پانی دیکھنا تماشا ہے نا, تماشے سے انسان کو بچنا چاہیے. مسلمان کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. مسلمان کو پرپز فل لائف جینی چاہیے, اور چاہیے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرے, خاص طور پر جب مسلمان بھائی کسی مشکل میں ہے تو اس کی مدد کے لیے نکلنا چاہیے. بالکل. تو یہ بدلیں, آؤ پانی دیکھنے چلیں, نہیں آؤ مدد کرنے چلیں. تو جائیں نا ان علاقوں میں جہاں پہ ہمارے نمائندہ بھی بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے, تو آپ وہاں اس طرف چلے جائیں. اپنی جو پراپر سیفٹی کے فیچرز ہیں, ان کو ضروریات ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے وہاں پہنچیں اور جا کے لوگوں کی مدد کریں جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. میں بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا صرف دعا کر سکتے ہیں یا اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں. تو جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں میکسیمم آپ وہ کرنے کی کوشش کریں. آپ منیمم نہیں, میکسیمم. ظاہر سی بات ہے. دیکھیں جو قدرتی آفات ہیں وہ ان کی کئی شکلیں جو ہیں ہمیں تاریخ کے مختلف حصوں میں نظر آتی رہی ہیں, اور ایسی سچویشنز کریٹ ہوتی رہی ہیں جہاں لوگوں کو مدد کی ضرورت رہی ہے, یا لوگوں کو ضرورت رہی ہے کہ کوئی ایسا بندوبست کریں جو ان کے لیے مفید ہو. اس کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی. کئی ایک مثالیں ہیں. اگر مثال کے طور پر ایک وہ وقت لے لیں جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے. اب
بہت سارے لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد ان کا ظاہر ہے کہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے, اس نے کھانا پینا ہے, اس کے رہنے کی جگہ ہے. آج یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. ابھی نعیم نافذ صاحب بتا رہے تھے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم رات کہاں گزاریں گے, تو یہ مسائل ہیں, کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مینیج کیسے کیا ہے. ہمارے لیے اسوہ حسنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی ہے نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے مینیج کیا. آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت نمونہ بنایا رہتی دنیا تک کے لیے کہ مؤاخات کا جو کانسیپٹ ہے بین المہاجرین والانصار, کہ انصاری وہاں پہ جو آلریڈی اپنے گھروں میں سیٹلڈ ہیں, بجائے اس کے کہ کہتے کہ نہیں ایک کیمپ لگا دیتے ہیں مہاجرین کا, وہاں پہ سارے مہاجر موجود ہوں گے اور وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو کھانا پہنچایا جائے گا اور ان کو سارا کچھ پہنچایا جائے گا. نہیں, یہ بہت بڑا ایک کام تھا جو شاید اس وقت ممکن نہیں تھا. تو آلٹرنیٹ کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ اپنے گھر میں ایک بندہ اپنے ساتھ ایک فیملی کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے نا. تو جیسے انہوں نے بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ جیسے کر سکتے ہیں, جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. اپنے گھروں میں فیملیز کو انوائٹ کیا جا سکتا ہے. وہ لوگ جن کے پاس آج رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں اپنے گھر میں, وہ لوگ جو ماشاءاللہ مربوں کے اوپر رہ رہے ہیں, کوٹھیوں میں رہ رہے ہیں, جن کے پاس بہت ساری فیسلٹیز ہیں, وہ بھی نہیں تو 2-3 کمروں کے گھروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس بھی کم کمرے میں بھی سو سکتے ہیں, رات کم کمرے بھی سو سکتے ہیں جب تک ان کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ضرورت مند ہیں اس وقت اور وہ ان کو چاہیے یہ جگہ, تو آپ شیئر کر لیں اپنے بھائی کے ساتھ, جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے. تو ایسا کرنا چاہیے کہ جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ ان کو اپنی جگہ دے سکتے ہیں, آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں, یا آپ اپنا کچھ بستر, اپنا کوئی سامان, اپنی کوئی چیز ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں. اور یہاں رک کے میں ایک بات ضرور کروں گا کہ ڈونیشن بلائنڈلی نہ کریں پلیز. بلائنڈ ڈونیشن جو ہے, ہمارے سارے بھائی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, دل سے کر رہے ہیں, بالکل دل سے کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو بجائے اس ڈونیشن کو مستحقین تک پہنچانے کے اس کو خود اپنے ذاتی استعمال میں لے آتے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. لہٰذا ٹرسٹ وردی لوگوں کے پاس جائیں, ان کے تھرو آپ, اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. بے شک صحیح, اپنے ہاتھ سے جو کام آپ کر لیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے ٹھیک جگہ پہ ٹھیک کام کیا ہے. یا ٹرسٹ وردی لوگ ہیں, جیسے اداروں کے نام لے رہے تھے, جو وہاں پہ کام آلریڈی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. لیکن ہر دوسرا آدمی جو کہتا ہے کہ میں تعاون کر رہا ہوں, میں جب تک آپ ویریفیکیشن نہ کر لیں کہ واقعی یہ کام کر رہے ہیں, واقعی ان کی خدمات ہیں یا نہیں, آپ بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں کسی کے اوپر. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. ہسٹری کے اندر یا سیرت کے اندر ہمیں اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں. قحط سالی کا دور بھی آیا. قحط سالی کے دور میں دیکھیں ہمیں 2 نمونے ملتے ہیں. ایک تو ہمیں وہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر, عید الاضحیٰ کے موقع پر جب لوگوں نے قربانیاں کی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اجازت دے رہے ہیں کہ آپ کھاؤ پیو, صدقہ کرو, ذخیرہ کرو, سنبھال کے رکھو. لیکن ایک موقع ہمیں وہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں کوئی ذخیرہ نہ کوئی کرے, کوئی ذخیرہ نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت تھا خوشحالی کا, نارمل زندگی چل رہی ہے, ٹھیک ہے, سب کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں, آپ کے پاس آپ کا گوشت موجود ہے, آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں, جیسے تیسے بھی سیو کرنے کے طریقے تھے ان دنوں میں. لیکن جب قحط سالی کا دور ہے, جب لوگوں کو ضرورت ہے, آپ پیٹ بھر کے سو رہے ہیں اور ذخیرہ کر کے اپنی فریج میں فریزرز کو بھر کے سو رہے ہیں, دوسرے بندے کے پاس روٹی کا اویلیبلٹی نہیں ہے, دستیابی نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. آپ ذخیرہ نہ کریں, آپ چیزوں کو دیں. بات چل ہی پڑی ہے اس طرف, تو وہ بات بھی کر لی جائے کہ اب دیکھیں جو ضروریات ہیں وہاں پرووائڈ کرنے کی. مسلمان تو وہ ہے کہ اپنے بھائی کی خدمت کے لیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم ان کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ابھی بات ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا بریک میں, کہ جو خیمہ 5-7 ہزار کا تھا, نہیں جی 15 ہزار کا ہے, 17 ہزار کا ہے. بالکل ایسے. وہ پوچھا جائے جی پیچھے سے کم آ رہے ہیں, یار پیچھے سے کم تو آ رہے ہیں, آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جو لوگ اس فیلڈ میں یا کسی بھی ایسی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ٹریڈ کر رہے ہیں جو آج سیلاب زدگان کی جن کو ضرورت ہے, بیسک نیڈ ہے ان کی, ان کو چاہیے, ان کو نصیحت ہے کہ اللہ کی خاطر آپ نے 15-20 سال 30-40 سال بہت پروفٹ کما لیا, بہت پروفٹ کما لیا, اب جیب سے لگا دینا کیا جاتا ہے آپ کا. اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے اوپر سیلاب آیا ہوتا تو کوئی کہتا کہ مجھے تو بھائی اتنے پیسے دو گے تو میں آپ کو خیمہ دوں گا, تو آپ کو کیسا لگتا؟ آپ کے ہاتھ میں خیمے ہیں, جتنے کا آیا اتنے کا دینے میں کیا حرج ہے.
نہیں بھائی، آج وقت ہے اپنی جیب سے لگانے کا. آپ کے پاس ہیں، آپ کے فی سبیل اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں نا. قحط سالی کا دور ہے مدینہ منورہ میں اور بڑا قافلہ آ رہا ہے، 1000 بعیر، 1000 اونٹ بھرا ہوا. تو جب پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان کا قافلہ آ رہا ہے مدینہ منورہ میں، تاجروں کے رالے ٹپکنے لگی. بھائی جی بہت پروفٹ کمانے کا ذریعہ ہے، جو کہ آج ہمارے دور میں بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ تاجروں کی رالیں ٹپکنے لگتی ہیں کہ جی یہ تو ہماری تو کہہ لیں کہ وارے نیارے ہو جائیں گے اور ہمیں پروفٹ کمانے کا موقع مل جائے گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زبردست جواب دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر تاجر کو جو لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب. جب انہوں نے آ کے ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں ہمیں بیچ دیں، اچھا، انہوں نے کہا کتنا پروفٹ دو گے مجھے، جو آج کی زبان ہے تجارت کی. کہتے جی ایسا کریں جتنے کی آپ کو پڑی ہے اس سے ڈبل قیمت آپ کو دیتے ہیں، 100 کی چیز 200 کی. اللہ اکبر. انہوں نے کہا نہیں جی مجھے تو اس سے زیادہ ملا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کو 3 گنا کر دیتے ہیں، جتنا آپ کو ملا ہے اس سے ڈبل قیمت آپ الگ وصول کریں، قیمت الگ ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملا ہے. 4 تک آئے، 4 گنا تک. جب انہوں نے کہا نا کہ اس سے بھی زیادہ مجھے ملا ہے تو وہ تاجر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ڈاؤٹ فل کام ہو گیا ہے نا. کہنے لگے کہ ہم سے پہلے آپ کے پاس کوئی تاجر آیا نہیں، اور مدینہ منورہ میں ہم سارے تاجر بیٹھے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں. اور اللہ آپ بتائیں آپ کو کون کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور ملا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کس نے آپ کو دیا بتائیں. تو وہ تاریخی جملہ تھا ان اللہ اعطانی بکل درہم 10 فہل عندکم زیادہ. اللہ نے ہر درہم کے بدلے مجھے 10 دیے. اللہ اکبر. آپ کے پاس اور ہے؟ یاد رکھیں تجار ہمارے کہ بھئی یہ وقت ہے اللہ سے کمانے کا. اللہ کے ساتھ تجارت کرے نا، لوگ غریبوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آج آپ فری میں چیز دے دیں، وہ 1000 کے 1000 اونٹ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے آدھے دے رہا ہوں، ان میں سے 70% دے رہا ہوں، نہیں، 1000 کے 1000 اونٹ سارے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے فری لے جاؤ فی سبیل اللہ. مدینہ میں قحط سالی کے دور میں فما بقی فی المدینۃ مسکین، کوئی ایک مسکین نہیں بچا جس نے اپنے گھر والوں کے لیے اتنا سامان نہ لے گیا ہو جو اس کو اور اس کے گھر والوں کے لیے کافی ہو. تو یہ بڑے بڑے تاجر جو ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، یہ ہماری طرف سے نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے، ان کے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھے. یہ وقت دوسروں پہ آیا ہے، آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم اس مصیبت میں نہیں ہیں الحمدللہ. اور شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جہاں تک آپ کر سکتے ہیں اتنا تو آپ کریں. اور آپ کی بات مجھے بہت پسند ہے یہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کے لیے، یار اللہ کے لیے جب یہ ورڈ آ جاتا ہے نا تو میرے خیال میں کچھ بچتا نہیں ہے. باقی اس سے آگے کوئی الفاظ نہیں ہے جس کو ہم الیبوریٹ کر سکیں، کسی کو کسی چیز کا واسطہ دے سکیں. اللہ سے آگے کچھ نہیں ہے. بندہ کسی کو کہہ دے یار اللہ کے لیے یہ کر دو، اللہ کے لیے یہ کام چھوڑ دو. آپ آگے پیچھے ہم ترغیب دلواتے ہیں کہ اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کے لیے یہ چیز چھوڑ دیں. آج آپ کی جانب سے ہمارے جو پیغام ٹیلی ویژن اس کے توسط سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ کے پاس جو چیز موجود ہے اس کو دے دیں. کتنی خوبصورت آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر عبدالستار صاحب، عبدالقیوم عبدالستار صاحب. ڈاکٹر صاحب شیخ جیسے فرما رہے تھے کہ پانی دیکھنے نہیں جانا بلکہ مدد کے لیے جانا ہے. ہمیں ٹرینڈ کو چینج کرنا چاہیے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، سیرت حیات طیبہ سے ہمیں کون سے کچھ ایسے مثالیں ملتی ہیں جس میں مدد کو کرنے کو گئے ہیں، نہ کہ کوئی صرف پکنک یو کین سے اس کے لیے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں انہیں قرآن پاک میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ کہا گیا ہے. ہر موقع اور ہر جگہ پہ، ہر موقع پہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. اچھا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید نماز ہم نے ویسی پڑھ لی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، عبادت کر لی. دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا یہ بھی ہمیں اسی طرح ہی انجام دینے چاہیے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا اور ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. مشکل جو حالات ہوتے ہیں ان میں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں جو آزمائش یا مشکل کی جو گھڑی ہو اس میں سب سے پہلی چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی چیز ہے وہ ہے پلاننگ.
जी बिल्कुल ऐसे ही। हमें जो है मंसूबा बंदी, तदबीर, अरबी में जिसे तदबीर कहा जाता है, कि एक मुश्किल वक्त आ गया है, अब हमने प्लानिंग करके, तदबीर करके, हिकमत से ये जो मुश्किल आई है हमने उसे हैंडल करना है। मुश्किल एक आन पड़ी है, हमने उस मुश्किल से वो वक्त गुजारना भी है और मुश्किल से निकलना भी है, इंशाअल्लाह। और कम से कम जो नुकसान है हमें कोशिश करनी चाहिए वो कम से कम नुकसान हो। इसमें मैं आपको एक मिसाल दूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग़ज़वा खंदक है, खंदक से ही आप समझ जाएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे से ये फ़ैसला किया कि जंग की सूरत हाल है, बहुत से गैर मुस्लिम जो कुफ़ार थे वो जमा होकर मिलकर मुसलमानों पर जो है वो हमला आवर होना चाह रहे थे, हमला करना चाह रहे थे। तो ये कितनी मुश्किल सूरत हाल थी कि जो कुफ़ार हैं वो मिलकर मुसलमानों पर हमला करना चाह रहे हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लानिंग की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तदबीर और हिकमत से, मशावरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय किया कि ये जो मुश्किल घड़ी है, ये जो मुश्किल वक्त है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो फिर फ़ैसला हुआ कि हमें जो है इस वक्त खंदक खोदनी चाहिए, हमें ज़मीन जो है वो इतनी खोदनी चाहिए कि जो कुफ़ार हैं या जो हमारे ऊपर हमला आवर होने वाले जो फ़ौजें हैं वो हमारा नुकसान ना, वो हम तक पहुंच ना सकें। तो देखिए इस तरह की ये चीज़ हमारे लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात है ये हमें बताती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ जाए तो हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना, व लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही है जो कुछ वो कोशिश करता है। तो इंसान को अपनी प्लानिंग और मुश्किल को टालने की पूरी जो वसाइल हैं, असबाब हैं, मंसूबा बंदी करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी इंशाल्लाह गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर वक्त हुआ थोड़ी सी ब्रेक का, आप इंशाल्लाह कोऑपरेट करते हैं, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि शेख फरमा रहे थे, डॉक्टर साहब ने फरमाया कि आए पानी देखने चले, इस ट्रेंड को चेंज करें, बल्कि आए मदद करने चलें। रेस्क्यू 1112 के जो तर्जुमान थे वो भी इसी बात पर तवज्जो दिला रहे थे, कोशिश कर रहे हैं कि जो सैलाब में फंसे लोग हैं उनकी मदद को पहुँचे। मज़ीद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सैलाबी सूरत हाल पर हमारे जो इस वक्त शयूख मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, उनकी जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अब्दुल सत्तार साहब, शेख फरमाइएगा कि ज़हर अल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर की रोशनी में आज के जो सैलाबी सूरत हाल है उसको हम कैसे समझेंगे? जी देखिए, मुश्किल सूरत हाल तो है, तो इस सूरत हाल में जिस तरह जो है वो हमारे नईमुरमान नासिफ साहब या बाकी जो दोस्त में बता रहे थे, तो बड़ी परेशान कन सूरत हाल है। लेकिन इंसान को मैं अपनी गुफ्तगू जो है वो पहले मैं कर रहा था कि जी कि जब इस तरह की सूरत हाल बन जाए तो उस वक्त एक मुसलमान का रद्द अमल क्या हो, उसे क्या करना चाहिए। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो मैंने जैसे आपको बताई कि इंसान को उससे निकलने की, उस मुश्किल को, उस मुसीबत को, उस आजमाइश को कम करने की जो प्लानिंग है, तदबीर है, हिकमत अमली है, वो करनी चाहिए। तो जैसे अल्लाह ताला ने भी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमने देखा है कि ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर जब सारे लोग मिलकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर हमला आवर होने लगे तो उसकी अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरे से प्लानिंग की और एक हिकमत अमली तैयार की कि ये हिकमत अमली है, इसके ज़रिए हमने इस मुसीबत से, ये जो मुश्किल है, इससे हमने निकलना है। और उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब भी हुए। तो ये सबसे बुनियादी चीज़ है। उसके बाद जो है फिर देखें, जो तवक्कुल है, जो अल्लाह ताला की ज़ात पे हम कहते हैं ना कि जब मुश्किल आ जाए तो इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करे, अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कुल करे, और करना भी चाहिए। तवक्कुल जो है वो एक बहुत बड़ी इबादत है। कुरान पाक कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, कि जो शख्स अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करता है अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाता है। मुश्किल से निकलने में, मुसीबत और आजमाइश से निकालने में अल्लाह ताला उसे काफ़ी हो जाता है। लेकिन ये जो तवक्कुल है ये कैसे करें हम? क्या सिर्फ़ हम जो है वो दुआएं करते रहें और जो है बैठे रहें घर के अंदर और कहें कि सिर्फ़ दुआओं से ही हमारी ये जो मुश्किल है वो आसान हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। तवक्कुल के अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें,
पूरी हिकमत अमली जो असबाब हैं वो आप अख्तियार करें कि हमने इस मुश्किल से कैसे निकलना है। उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा करें कि अल्लाह ताला जो मैं कर सकता था, जो मेरे बस में था, जो मेरी ताकत थी, मैंने अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश कर ली है। अब इस मेरी कोशिश का जो रिज़ल्ट और नतीजा है इस मुश्किल से निकालने में वो मैं तुझ पे छोड़ देता हूँ। तो यकीन जाने जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और कोशिश करने के बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करे और अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़ दे तो अल्लाह ताला मुश्किलात से निजात देता है। और इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो दुआएं हैं, देखें इंसान जब कोशिश करता है और फिर अपनी कोशिश के बाद वो अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला कैसे कैसे दुआओं को कबूल करता है, ये तो बड़ी जो है। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट भी मेरे जहन में यही था कि हिकमत अमली और प्लानिंग के बाद आप अल्लाह ताला से रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें। कोशिश के बाद अल्लाह ताला, आप सिर्फ अपनी कोशिश के ऊपर इन्हिसार ना करें बल्कि साथ ही आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने जो गुनाह हैं उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला से दुआ भी ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि दुआ जो है ये एक मुसीबत जो इंसान के ऊपर नाजिल होने वाली होती है, दुआ उस मुसीबत और बंदे के दरमियान रुकावट बन जाती है, रोकती है उस मुसीबत को। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दुआ के बारे में ये फरमाया है ना कि जो तकदीर है दुआ उसे बदल देती है। और देखें वो 3 आदमी जो गार में फंस गए थे, बड़ा मशहूर वाक़या है, सही बुखारी के अंदर है कि किस तरीके से कि तूफ़ान आया, वो गार के अंदर चले गए तो एक बड़ा पत्थर उस गार के मुंह पे आ गया और गार का जो बाहर निकलने का रास्ता था वो बंद हो गया। तो ये कितनी बड़ी मुसीबत है, कितनी बड़ी मुश्किल है कि उन्हें अपनी मौत नज़र आने लगी थी कि गार के अंदर हम बंद हो गए हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं, तो अब हमने कैसे निकलना है, ठीक है ना। तो उस वक़्त उन तीनों ने अपने जो अच्छे अमाल थे ना वो अल्लाह ताला के सामने रखे और अल्लाह ताला से दुआ की। एक कहने लगा कि अल्लाह ताला, मैंने अपने वालिदैन की, वो पूरी तफसील है, इस तरीके से खिदमत की, दूध का प्याला लेकर मैं सारी रात उनके सराहने खड़ा रहा। अल्लाह ताला, अगर ये काम मैंने तेरी ज़ात के लिए किया है तो ये जो गार के दहाने पे जो पत्थर है इसे हटा दे ताकि हम बाहर जा सकें। तो वो पत्थर थोड़ा सा सरक गया, थोड़ा सा हट गया। दूसरे आदमी ने अपना अमल पेश किया, अपनी नेकी अल्लाह ताला के सामने रखी, और तीसरे आदमी ने भी अपनी नेकी जो है वो अल्लाह ताला के सामने रखी और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ की। तो देखें, जब उन्होंने अपनी जो नेकियां थीं वो अल्लाह ताला के सामने रखी और साथ ही अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उस गार से, जहाँ पर उन्हें अपनी मौत नज़र आ रही थी, वो ये समझ रहे थे कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, गार के अंदर है, रास्ता बंद है, जितने दिन जी सकते हैं इसके अंदर ही जिएंगे, उसके बाद फिर मौत है। लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, उन्हें निजात दी। तो दुआ जो है वो इस तरीके से इंसान को जो मुश्किलात और आजमाइशें हैं उनसे बचाती है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपना राब्ता जो है वो अल्लाह ताला से रखें, अल्लाह ताला से हम रुजू करें और अपने जो गुनाह हैं उनकी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। देखें, किसी भी हालत में इंसान को अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है वो किसी भी सूरत में, किसी तरह के भी, वो अगर खुशी है आपके ऊपर, अल्लाह ताला ने नेमतें आपको अता की है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नेमतें हैं तो आप अल्लाह ताला की नाफरमानी किए जाएं, बल्कि नेमतों की हालत में जब अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हैं तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अगर कोई मुसीबत आ गई है और कोई मुश्किल आ गई है तो उस वक़्त क्या करना है, आपने जो है वो सब्र करना है। तो जो बात मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जो अल्लाह ताला की फर्माबरदारी है वो इंसान को हर दम करनी चाहिए, गुनाहों से हर हालत में बचना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे जब कोई आजमाइश की घड़ी हो तो उन दिनों में तो जो गुनाह हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाले जो काम हैं, ख़ास तौर पे ऐसे कामों से इंसान को बचना चाहिए कि मेरे किसी अमल की वजह से, मेरे किसी गुनाह की वजह से, अल्लाह ताला की किसी नाफरमानी की वजह से ये जो आजमाइश अब हमारे सामने है ये कहीं बढ़ ही ना जाए, इसमें इजाफ़ा ही ना हो जाए।
تو جیسے میں نے گزارش کی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے، اور خاص طور پہ جو آزمائش کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، اس وقت میں اللہ کی نافرمانی سے بھی انسان کو ضرور بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے جو گناہ ہیں ان کی بخشش مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بخشش جو ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے، اور انسان کو ایسے ایسے طریقوں سے نجات عطا فرماتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی مجھے جو ہے یہ نجات اور مشکل میری جو ہے وہ اس طریقے سے بھی دور ہو سکتی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن کیونکہ اس کا رابطہ اس خالق اور مالک سے ہے، اس نے اپنی کوشش کے بعد وہ جو کچھ کر سکتا ہے، اپنی جو توانائی وہ صرف کر سکتا ہے، وہ اس نے خرچ کر لی۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا ہے، وہ دعائیں بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہا ہے، اور توبہ بھی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان کی جو مشکلات ہیں ان سے انسان کو بچا لیتا ہے، نجات عطا فرماتا ہے۔ بالکل جیسا کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ کوشش ہمارے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں ہے، جبکہ اس کا نتیجہ خالق کے ہاتھ میں ہے۔ ہم وہ بیٹھ نہ جائیں صرف دعا ہی کر رہے ہیں، کوشش نہیں کر رہے۔ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے ہم دعا کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے، اور کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ دعا نہیں کرتے، کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں میرے خیال میں رزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جو توکل ہے نا، توکل کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ آپ اپنی طرف سے جو اسباب اور وسائل ہیں اور اپنی جو توانائی ہے وہ آپ پوری طرح صرف کریں، آپ اپنی کوشش پوری کریں۔ دیکھیں اب کچھ چیزوں میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری جو غفلت ہے، غفلت کہہ لیں یا بد انتظامی کہہ لیں، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم رابطہ کرنے کی کوشش، رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہماری سنی نہیں جا رہی۔ ہاں یہ بہت سوال تو یہاں پر جو ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی جو توانائی ہے کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی چیز کے حصول میں، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہماری جو کوشش ہے، ہماری جو توانائی، وہ ہم اپنی طرف سے پوری خرچ کریں، اپنی پوری کوشش کریں، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر، ہم نے باہر بھی نہیں نکلنا، ہم نے اپنی روزی روٹی کی کوشش بھی نہیں کرنی، تو ہمیں جو ہے گھر کے اندر ہی سب کچھ مل جائے، ٹھیک ہے، تو ایسے بھی نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پوری محنت کریں، آپ اپنی توانائی ساری کی ساری لگا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ کا رجوع نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے رابطہ نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا یہ ضروری ہے توکل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسے کے اندر، ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور اب جو صورتحال بن چکی ہے نا، یہ جو مشکل صورتحال ہے، اس میں بھی ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ جہاں پر ہم نے اپنی پوری توانائی صرف کرنی ہے، اپنی اس مشکل سے، اس آزمائش سے نکلنے کی ہم نے پوری عملی کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ جو ہے یہ جو مشکل ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کرنے والوں کے لیے کیا خوشخبری دی ہے؟ جیسا کہ ذکر پہلے چل رہا تھا حضرت عثمان غنی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف میں کوئی ایسی خوشخبری دی ہو؟ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمان کا مدد کرنے والا کنسیڈر کیا ہے اور گردانہ ہے، بتایا ہے کہ مسلمان ہے ہی وہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اور تو اور بہت ساری حدیثیں ہیں، بہت سارا ذخیرہ ہے۔ ایک بات بڑی دل کو لگنے والی ہے، اور کہہ لیجئے کہ بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے نزدیک جو مسجد نبوی کے اندر اعتکاف کرنا ہے وہ کیسی عبادت ہے؟ بہت عظیم عبادت ہے، اگر کسی کو شرف شخص چاہتا بھی ہوگا، یہ شرف ہے بہت بڑا، اور مسجد نبوی کے اندر بیٹھنا اور وہاں کی جو نماز ہے وہ بھی کئی گناہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اعتکاف کرنا ان عبادتوں میں شامل ہے جو بہت اچھی عبادتیں ہیں۔ بے شک۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں
اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کی ضرورت کے لیے ان کے ساتھ جائیں چلیں اور ان کی مدد کریں. پھر اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَأَنْ أَمْشِيَ فِي حَاجَةِ أَخِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. میں اپنے بھائی کو لے کر اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑوں, یہ میرے نزدیک اس مسجد میں, مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے اچھا ہے. اللہ اکبر, اس قدر اہمیت کا حامل ہے یہ معاملہ. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہم ڈیلی روٹین میں اگر یہ بات کسی سے کی جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے, چونکا دینے والی بات, چونکا دینے والی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, فرمایا ہے کہ یہ اعتکاف, وہ بھی مسجد نبوی کا اعتکاف, اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بھائی کی کسی کام, اپنے بھائی کے کسی کام کے لیے اس کے ساتھ چل پڑیں. یہ نہیں کہ اس کے کام کو کر دیں, بلکہ یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلا جاؤں, اس کا کام ہو جائے. تو یہ صرف ساتھ جانے کی بات ہے کام کرنے کے لیے. اب اگر آپ اس کا کام کر رہے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر وہ مصیبت زدہ ہے, اس کی مصیبت کے وقت آپ اس کے کام آ رہے ہیں, تو اس سے بڑی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ مصیبتوں کے وقت کام آنے والے لوگ تو فرشتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص اجر رکھا ہے. اللہ اکبر. ہم آخرت میں بچنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے, محفوظ فرمائے. بہت سارے گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں, موٹو یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن آخرت کی جو مشکل گھڑیاں ہیں, جس میں سورج کا قریب آ جانا, جس میں وہ پسینے میں غرق ہونا, جس میں وہ پل صراط کو عبور کرنا, جس میں جو بہت ساری مشکلات ہیں جن کا سامنا کرتے ہوئے جہنم سے جنت تک پہنچ جانا, ان ساری مشکلات میں سے کسی ایک مشکل کو آسان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی ضرور سر. من نفس عن مسلم کربہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ. جو کسی تنگ وقت میں, مشکل وقت میں, مشکل گھڑی میں کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے, اللہ قیامت کے دن کی ایک مشکل اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ بڑی بڑی باتیں ہیں, بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. دیکھیں نمازوں کے اوپر, روزوں کے اوپر اسلام نے توجہ دی ہے, ان کو کنسیڈر کیا ہے, یہ بہت بنیادی عبادات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے. لیکن جو تعاون کی باتیں ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے. ہمارا دین سوشل دین ہے, اس کو سوسائٹی سے کاٹا نہیں جا سکتا, یا جو مسلمان ہے وہ سوسائٹی سے کٹ کر نہیں رہ سکتا. بالکل, چاہے لوگ اس کو اذیت دیں, چاہے لوگ اس کو ستائیں, چاہے لوگ اس کو تکلیفیں دیں, پھر بھی ہمیں دین یہ نہیں کہتا کہ جو آپ کو تکلیف دیتا ہے اس سے الگ ہو جاؤ. آپ یہ دیکھیں کہ لوگ تنگ کر رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ ملتا گلتا ہے, ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے, وہ اس مومن سے افضل ہے جو ان کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ تنگ کرتے ہیں, وہ ستاتے ہیں. میں جاؤں گا ان کے پاس بیٹھوں گا, وہ مجھے باتیں کریں گے, میں نہیں بیٹھتا. کہا نہیں, جاؤ بیٹھو, یہ اس سے زیادہ بہتر ہے, افضل ہے, صبر کرو, صبر کا اجر بھی آپ کو ملے گا, سوشل ہونے کا اجر بھی ملے گا. مومن تو گھلنے ملنے والا ہوتا ہے, المؤمن الف مألوف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. مومن تو گھلنے ملنے والا ہوتا ہے, جو گلتا ملتا نہیں اس میں خیر نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر. تو یہ تنہائی, الگ ہو جانا, معاشرے کو چھوڑ دینا اور لوگوں کے کام نہ آنا, اپنی فکر کرنا صرف, یہ مومن کی علامتیں نہیں ہیں. ہمیں چاہیے اس کی ٹیچنگ نہیں دیتا, بالکل ایسی ہی اسلام جو ہے تمام تر جو ہماری زندگی کے پہلو ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے کرتا ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں شیخ. بالکل ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ گفتگو بہترین چل رہی ہے, اس کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ آسانیاں بانٹیں, آسانیاں اگر آپ بانٹیں گے تو اللہ رب العزت عرش پر بیٹھ کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اگر آپ اس وقت تک سیلاب سے محفوظ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں, اور اللہ کے جو بندے اس وقت مشکل میں مبتلا ہیں ان کی مشکل حل کرنے کا ایک ذریعہ بنے. اور آپ کی جو گفتگو ہے, ہمارے جو ڈاکٹر حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے انشاءاللہ مزید آگے بڑھائیں گے, انشاءاللہ نمائندگان سے بھی گفتگو کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. سیلابی صورتحال پر گفتگو ہو رہی تھی, آپ کو اپڈیٹس دی جا رہی تھی, اور ہمارے جو نمائندے ہیں پیغام ٹیلی ویژن کے وہ بھی آپ کو گراؤنڈ لیول پر جو سچویشن کرنٹ سچویشن اس سے آگاہ کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھیں گے, ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ سیلاب کے اسباب کیا کیا ہیں, اس پہ اگر آپ روشنی ڈالنا چاہیں. اچھا علی بھائی, آپ
जो बात कर रहे थे ना ظهر الفساد في البر والبحر वाली, जी अच्छा इसी को मैं चाहूँगा कि मैं लिंक करूँ. ज़ाहिर है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है जो फसाद बर्पा होता है बिमा कसबत ऐदिन नास, लोगों की हाथों की कमाई की वजह से होता है. लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू, ताकि उनको मज़ा चखाए उन कामों का या उनके कामों में से बाज़ कामों का, अच्छा लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो पलट आए. अब इस आयत की रोशनी में पता चलता है कि जो कुछ दुनिया में बर्पा होता है, जो मुसीबतें, जो मुश्किलात आती हैं, फसाद जो बर्पा होता है, वो लोगों की अपनी करतूतों की वजह से, कामों की वजह से होता है. और ये सब जो नताइज हैं वो सामने नहीं आते. बाअज़ल्लज़ी अमिलू से पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ लोगों ने बुरा किया है उस सब का नतीजा दुनिया में देखना पड़ रहा है. नहीं, अल्लाह प्रोटेक्शन कर रहा है, हमारी हिफाजत कर रहा है. हमारी जो काम है वो इससे बहुत ज़्यादा बुरे हैं. अच्छा, मैं इस तरफ आना चाहता हूँ बेसिकली कि देखें, इस आयत का मफहूम सिर्फ ये नहीं है कि गुनाहों की वजह से जी बिल्कुल लोगों का जो है ना मुसीबत उनके ऊपर आती है. हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, गुनाहों की वजह से मुसीबतें आती हैं. लेकिन इस आयत का मतलब यहाँ महसूर नहीं है कि सिर्फ गुनाहों से आती हैं. आप जो करोगे वो भरोगे. हाँ, ये तो है बिल्कुल ऐसे ही. आपने अपनी प्रोटेक्शन की है, आप प्रोटेक्ट रह सकते हो, प्रोटेक्टेड रह सकते हो. आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की, आप क्यों प्रोटेक्टेड रहोगे? हाँ, बिल्कुल असबाब की दुनिया है ना, ऐसे ही. तो असबाब के अंदर आपने रहते हुए काम करना है. अब देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी प्लानिंग की. हाँ, मनसूबा बंदी. अच्छा, अब देखिए कि हमारा हाल ये है कि जो रास्ते हैं फॉर एग्जांपल दरियाओं के, जी बेशतर जगहों के ऊपर लोग जो है ना रिहाइश पजीर हो गए हैं. वहाँ पे अपना घर बना लिया है, वहाँ रहना शुरू, सोसाइटीज़ बन गई हैं. रिवर बेड पे सोसाइटीज़ हैं. अच्छा, क्यों? क्योंकि तकरीबन 35 साल तक 37 साल तक 37 साल तक बिल्कुल पानी नहीं था. और हमने ये समझा कि ये जो रास्ते बने हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है. ऐसे ही. लेकिन इसका नतीजा फिर ये हुआ कि जब पानी ने, जैसे वो रेस्क्यू 112 के नुमाइंदे बता रहे थे कि जब पानी ने आना है तो उसने तो अपना रास्ता निकालना है और वो वहाँ से गुजर के जाएगा जहाँ उसका कुदरती रास्ता बना हुआ है. अच्छा, इन रास्तों को मैनेज करने का तरीका है तरक्की याफ्ता ममालिक से. देखें, जापान में रहा हूँ, देखा है कैसे समुद्र को घसीट देते हैं, पीछे ले जाते हैं. अच्छा, जी हाँ, अगर वहाँ से एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहें. जी बिल्कुल. कोबे के इलाके में, बल्कि टोक्यो के कुछ इलाकों में ऐसी जगह मौजूद हैं, आज जाके देखी जा सकती हैं, जहाँ कुछ अरसा पहले बाकायदा समुंदर और गहरा समुंदर हुआ करता था. अच्छा, एक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उस समुंदर को पीछे हटा के वहाँ एक लैंड बना के और बाकायदा वहाँ पे बड़े बड़े टावर्स बने हुए. अच्छा अच्छा. और बाद में वो इफेक्ट नहीं करती. बाद में इफेक्ट नहीं करती. मनसूबाबंदी क्यों? की मनसूबाबंदी की है, चीज़ों को प्रॉपर मैनेज किया है. जलजले हैं, जापान का बहुत बड़ा मसला है जलजलों का. वहाँ पे तो आए दिन जलजले आते हैं. कोई कह लीजिए कि हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद नॉर्मल सिचुएशन है. अच्छा, 6 रेक्टर तक अगर वहाँ जलजला आता है तो वो उनको नॉर्मल है उनके लिए. उनकी कोई लाइफ हत्ता के ट्रेन तक नहीं रुकती. नॉर्मल रूटीन में लाइफ चल रही होती है. क्यों? मनसूबाबंदी है. अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये उसूल जो है ना असबाब का, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये सारी दुनिया के लोगों के लिए है. एक मिसाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह उठ के जल्दी काम करने का फरमाया है. हाँ हाँ बिल्कुल. अब देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुसलमान सुबह उठ के काम करेगा उसको मुनाफा होगा. जो काफिर सुबह उठ के इस सबब को इख्तियार करते हुए काम करेगा उसको भी मुनाफा होता है और अमली तौर पर हमें नजर आता है. गोया के गुर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि इस तरह करोगे तो ऐसे होगा. इस सबब को जो भी इख्तियार करेगा उसको मुनाफा और फायदा होगा. बिल्कुल. अच्छा, इसी तरह जो आफात हैं, जो कह लीजिए कि क्लाउड ब्रस्ट हुआ है या इस तरह की जो मसाइल सामने आते हैं, अच्छा इनको भी टैकल करने की प्लानिंग की ज़रूरत है. और हमारे मुल्क में जो मुख्तदर लोग हैं या जो माहौलियात को देख रहे हैं, जो ओवरऑल मनसूबा बंदी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि ऐसी चीज़ों को प्रिडिक्ट करें और इसके लिए मनसूबाबंदी प्रॉपर होनी चाहिए. अगर इसमें नहीं मनसूबाबंदी प्रॉपर हो रही तो जाहिर है कि ऐसे काम तो होंगे. नुकसान अब हम देख रहे हैं, नुकसान जो इस वक्त हो रहे हैं. तो इन चीज़ों को पहले देखना चाहिए और इनको पहले से मॉनिटर करके इनके मुताबिक मनसूबाबंदी करनी चाहिए. और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ों को पहले प्रेडिक्ट करते थे और उसके मुताबिक फिर अपनी हिकमत अमली पहले से बना लिया करते थे. हत्ता कि अब जंगों के हवाले से हम देख लें, खैर वो थोड़ा सा अलग है लेकिन इसको लिंक किया जा सकता है. यानी मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जो जासूस हैं या जो सहाबा
مختلف خبریں دینے والے ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ بھیجا ہوا ہے اور خبریں بہت تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ رہی ہیں. کتنے قبیلے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اس بنیاد کے اوپر کہ وہاں سے خبریں مل گئی تھیں کہ یہ مدینہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے ہیں. تبوک کی طرف چلے گئے رومن امپائر سے لڑنے کے لیے اس بنیاد کے اوپر کہ خبریں آ گئی تھی وہاں سے کہ وہ حملہ کرنے کی سوچ رہے ہیں, منصوبہ بندی ہے, ویژن ہے, دور تک سوچ رہے ہیں. اور آج کی قومیں جو ترقی کر رہی ہیں وہ سیف ہیں, اگرچہ وہاں بھی قدرتی آفات آتے ہیں, یعنی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. اب دیکھ لیں سونامی آ گیا ہے, اب سونامی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنا تقریباً ناممکن سی چیز ہے, اور وہ اتنا تیز اوپر پانی ہوتا ہے کہ وہ ناقابل برداشت یا مقابلہ نہیں اس کا کر سکتے. لیکن باقی چیزیں جو ہیں کچھ سرٹن لیول تک ہم اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں, جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک لیول تک ہمارے پاس اگر پانی آ جائے گا. اچھا پھر ریورز کو پراپرلی, ٹھیک ہے اگر کالونیاں بنانی ہیں, کہیں لوگوں کو رہائش پذیر, یہ بھی مسئلہ ہے ایک کہ رہنے کی جگہ شہروں کے قریب کم ہے, شہر بکھر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے ایک منصوبے کے تحت لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ یہاں پہ نہیں رہنا, اور جو رہے گا اس کو پیچھے کر دیں اور ان کو اجازت دے دیں کہ ان علاقوں میں رہ دیں. یا پھر ریورز کو ڈائیورٹ کرنے کے جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. پراپر طریقے سے پانی کو مینیج کیا جانا چاہیے نا, کہ جو پانی, تو یہ اسباب کی طرف ہمیں غور کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين, ایک مومن جو ہے وہ ایک ہی بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, انکلوڈنگ ہمارے حکمران, انکلوڈنگ ہمارے ادارے, انکلوڈنگ ہم عوام, انکلوڈنگ وہ لوگ جو متاثر ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ اس بل سے ڈسے گئے ہیں, ہمارے اوپر سیلاب آیا ہے, ہم اس حالت میں مبتلا ہیں, اس کیفیت میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اب دوبارہ اس بل سے نہ ڈسے جائیں. ہاں یہ بہت ضروری ہے. یہ بہت پیاری بات کی تھی 1122 کے نمائندے نے کہ اب یہ گوئنگ ڈاؤن ہے, پیک ختم ہو گئی ہے, جتنا جہاں تک آنا تھا پانی وہ آ گیا ہے, اب اس کے بعد انشاءاللہ کمی کی طرف جائے گا معاملہ. امید ہے انشاءاللہ اب ایسا ہی ہوگا. اچھی بات انسان کو سوچنی چاہیے, اچھی کرنی چاہیے, اللہ کرے کہ یہ کمی کی طرف جائے. تو یہ اب جو پیک تھی الحمدللہ اس سے اب کم ہونا شروع ہو گیا ہے, امید ہے کہ کمی آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اس کمی کے ساتھ ساتھ جیسے سیلاب ختم ہو جائے تو ہم بھول نہ جائیں کہ بھی کچھ آیا تھا. بہت ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. مستقبل کے لیے تیاری کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ ہم مستقبل کے لیے اگر فار ایگزامپل اگلے چند سالوں میں, اگلے 100 سال میں دوبارہ کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہمارے دریا اس طرح سے مینیجڈ ہوں کہ جتنا بھی ان کے اندر پانی آ جائے, ایک سرٹن لمٹ تک. ظاہر ہے جو پھر خوارق العادات ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل انسرٹن ہوتی ہیں, ان کے بارے میں تو نہیں, لیکن ایک سرٹن لیول تک ان میں اگر پانی آ جاتا ہے تو وہ مینیجیبل ہو جائے گا, اس کو ایسے کر لیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر زور دینا چاہیے. منصوبہ بندی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا بھی ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے. جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں, جو لوگ ہیں, وہ بھی کوشش کریں, خود بھی دیکھیں, انالائز کریں کہ یار ہم کہاں پر رہنا چاہ رہے ہیں, کہ باٹم لائن پہ تو نہیں موجود. ریور کی باٹم لائن بہت سی سوسائٹیز ایسی ہیں جو کہ جو ریور کا بیڈ ہے, ریور بیڈ وہاں پر موجود ہیں. سب سے زیادہ افیکٹڈ بھی وہ سوسائٹیز ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک منصوبے کے تحت چلنے والا مسلمان بنائے, جیسا کہ ہمیں اسلامک تعلیمات ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب, شیخ فرمائیے گا کہ قدرتی آفات کے وقت انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر صبر کی کتنی کو اہمیت ہے, اس کے بارے میں اگر آپ فرمائیے گا. جی, صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور بے صبری, دیکھیں صبر کا جو عکس ہے, اس کا جو الٹ ہے وہ بے صبری ہے. بے صبری مشکل میں اضافہ کر دیتی ہے, اور صبر جو ہے یہ انسان کی مشکل کو ہینڈل کرنے میں, اس مصیبت کو کم کرنے میں اور اسے ختم کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. اور صبر جو ہے, دیکھیں اس کے لیے سب سے بہترین مثال جو قرآن مجید میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بھی ہے, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں بھی ہے کہ وہ ایک بیماری جو تھی, اس بیماری نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام کو آن لیا. تو انہوں نے وہ جو مشکل وقت تھا کہ ان کے جو لوگ تھے وہ انہیں چھوڑ کر الگ ہو گئے, بہت بڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا انا وجدناہ صابرا, کہ ایوب علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ وہ صابر تھے, صبر کرنے والے تھے. یہ جو مصیبت تھی نا, اس پہ انہوں نے صبر کیا.
تو اس صبر کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا کہ اس مصیبت اور بیماری سے جس کے اندر وہ مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی، وہ اس سے نکل آئے۔ تو مشکلات انسان کی زندگی کا حصہ ہے، ان مشکلات پہ صبر کرنا یہ انسان کی جو مشکل ہوتی ہے اس سے نکلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر جو صبر ہے، دیکھیں صبر کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی تفصیلی اگر بات کریں جی ضرور، تو اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ صبر 3 طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے جو کام ہیں ان پہ صبر کرنا۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ سخت سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کے فجر کی نماز ادا کرنا مشکل لگتا ہے نا، لیکن صبر کر کے انسان باجماعت نماز ادا کرتا ہے، ایک صبر کی یہ قسم ہے۔ ہاں جی، اور دوسری صبر کی قسم یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے پہ صبر کرے، اس کے ارد گرد گناہ ہیں اور بڑی آسانی سے وہ گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ صبر، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، وہ آسانی سے گناہ کے اندر مبتلا ہو سکتا تھا، اس نے چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو یہ صبر ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہ کوئی مشکل مصیبت آزمائش آ جائے تو اس میں وہ صبر کا جو ہے وہ دامن نہ چھوڑے۔ اور یہ جو قسم ہے کہ انسان کے اوپر اگر کوئی مشکل آن پڑی ہے جی جی، تو اس مشکل میں وہ واہ ویلا شروع کر دے۔ وہ جس طرح ہمارے یہاں پر جو ہے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، خاص طور پہ کسی کی کوئی ڈیتھ ہو جائے، کسی کی کوئی وفات ہو جائے تو وہ آوازیں نکال کے رونا اور واہ ویلا کرنا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمائی ہے۔ البتہ وفات کا ذکر ہوا ہے تو میں یہ بتا دوں، آنکھ سے آنسوں کا بہہ پڑنا یہ فطری چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آنکھوں کا بہنا ہے، آنسو بہنا ہے، یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے۔ بے صبری کیا ہے کہ کوئی مشکل آ پڑی ہے، آپ اس پہ جو ہے واہ ویلا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری والے جو کلمات ہیں، آپ زبان سے ایسے کلمات ادا کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بن جائیں، اللہ اکبر، بجائے اس کے کہ اس مشکل وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ کس طرف چل پڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے جو کلمات ہوتے ہیں، ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، ایسے فکرے ہم زبان سے ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہے یہ ہمارے اوپر ہی نازل ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، یہ بے صبری میں شامل ہیں، اور اپنے آپ کو ہمیں ان سے بچانا ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم صابر لکھے جائیں۔ اور پھر جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں اس مشکل سے نجات عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کہ ان کا اجر و ثواب آخرت میں کہ ایک مشکل آ گئی ہے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کے دن، قیامت کے دن انہیں اتنا اجر دے گا کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اللہ اکبر، بے حد و حساب اجر کے وہ مستحق ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ مشکلات پہ صبر کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں پر جو ہے ہم نے پلاننگ کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ کے سے رجوع کرنے کی بات کی ہے، وہاں پر ہمیں صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا بہت چاہیے۔ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے اہل ایمان، تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ جب تم صبر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہیں ملے گی۔ بے شک، اور دوسری چیز اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا والصلاۃ، نماز کے ذریعے بھی تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ نماز اور صبر کا، اور نماز کے بارے میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی
کوئی ایسا مشکل معاملہ آپ کو نظر آتا، مشکل درپیش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جلدی کرتے، نماز کی طرف آ جاتے. تو ہمیں اپنی جہاں پر ہم نے صبر کرنا ہے، اپنی نمازوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں، نماز با جماعت اور وقت پڑھ رہے ہیں یا نہیں، نماز کے اندر ہم غفلت تو نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا ہوگا. اور یہ جس طرح کے حالات اس وقت چل رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو رجوع ہم نے کرنا ہے اس میں یہ ساری چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب، ڈاکٹر صاحب دعا اگر کروا دیں سیلاب متاثرین کے لیے، خاص دعا ان کے لیے مجھے. جی. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. ربنا إننا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من الغرق والحريق. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من الغرق والحريق. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم ونعوذ بك من التردي ونعوذ بك من الغرق والحريق وأن يتخبطنا الشيطان عند الموت. ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. ونعوذ بك أن نموت لديغين یا ذا الجلال والإکرام یا رب العالمین. اے پروردگار تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. جہاں جہاں ہمارے بھائی سیلاب زدگان ہیں پروردگار ان کی مدد فرما، ان پر رحم فرما. تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی مدد فرمانے والا ہے، مصیبتیں تو ہی ٹالنے والا ہے، آسانیاں تیری طرف سے آتی ہیں. اے پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. اے پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. اے پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. وہ دعا کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں، مصیبت کے وقت پڑھا کرتے تھے. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اے پروردگار تو ہی زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تیرے ہاتھ میں ہر چیز ہے. اے پروردگار آسانیاں فرما دے. اے پروردگار آسانیاں فرما دے. اے پروردگار حفاظت فرما. اے پروردگار جانوں کی حفاظت فرما، مویشیوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی، بچوں کی حفاظت فرما. اے پروردگار رحم فرما بچوں پر، بوڑھوں پر، مویشیوں پر. اے پروردگار اپنی رحمت سے نواز دے. اے پروردگار مصیبتوں کو ٹال دے. اے پروردگار ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا. گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ فرمانا. اے پروردگار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی ہم کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپسی پر پڑھی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جو باتیں اس وقت کی تھیں اللہ ویسی ہی دعائیں ہم آج بھی کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع بنا. اے اللہ اگر تو ہم سے ناراض نہیں ہے تو پھر ہمیں فکر نہیں ہے
لیکن اے پروردگار تیری عافیت اتنی کشادہ ہے کہ ہم بھی اس میں سما سکتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں عافیت نصیب فرما، ہمیں عافیت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم تجھ سے عافیت کا اور معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اے پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اے پروردگار ہمیں عافیت نصیب فرما اور ہمیں معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار جو لوگ زخمی ہیں، پریشان حال ہیں، اے پروردگار جو لوگ کہیں محصور ہیں، اے پروردگار سب کی مدد فرما، سب کے لیے اسباب مہیا فرما کہ وہ محفوظ ہو جائیں، اپنے گھروں تک پہنچ جائیں، محفوظ علاقوں تک پہنچ جائیں، اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اے پروردگار ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما، ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما، ان کو شہادت کا رتبہ نصیب فرما، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر عبدالقیوم عبدالستار صاحب، اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر محمد عاطف الیاس صاحب۔ بہت شکریہ مہمان گرامی کا، تشریف آوری کا بہت شکریہ دونوں صاحبان کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھ دی گئی ہے۔ امید رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، امید نہیں بلکہ یقین رکھیں، جو مشکل اس وقت آن پڑی ہے بہت بڑی مشکل ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بہت بڑی آسانی بھی آئے گی۔ اور کوشش کریں اپنے بھائیوں کو اس تکلیف میں یاد رکھیں، اور جیسا کہ الحمدللہ ہم آپ کی آواز ہیں اور ہم ہی آپ کا پیغام ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔